बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? ये तो गाइस, आज हमने रीड करनी है अपने नावल की द बीस्ट रिटन बाय रीत शाह की 6 एपिसोड। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज कमेंट सेशन हमने स्टार्ट करना था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि पिछली 2 वीडियोज़ मेरी ज़ाया हो गई हैं, तो वो डेल हो गई, तो अभी मुझे दोबारा करनी पड़ रही है। तो इसीलिए अब करते हैं अपना एपिसोड रीड करते हैं। कमेंट सेशन इंशाल्लाह कल से रीड करेंगे, ठीक है। और रही बात आप लोगों की, तो आप लोगों ने मुझे बहुत फजूल तरीन रिस्पॉन्स दी है, बहुत बकवास रिस्पॉन्स है इस नावल के ऊपर। अगर आप कहते तो मैं नावल स्टॉप कर देती हूँ, नहीं नावल कंप्लीट करती। 200-300 व्यूज़ आ रहे हैं 24 घंटे के बाद, ये तो कोई बात नहीं हुई ना यार। इस तरह के मैं इतनी टफ़ रूटीन में से मैंने आपके लिए नावल रीड कर रही हूँ। मैं पीछे मेरी रूटीन, अब तो चलो मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ, पीछे इतनी मेरी टफ़ रूटीन थी, लेकिन मैंने कहा किसी भी दिन आपकी एपिसोड मिस ना हो। आपको रात 9 बजे एग्जैक्ट, इतना तो जब मैं वेली होती हूँ तब नहीं दे पाती आपको एपिसोड, लेकिन मैंने अपनी बिज़ी रूटीन में जिस तरह से भी मैनेज किया, इट्स माई हेड, ये मेरा मसला था। तो मैंने आपको 9 बजे तक हर एपिसोड डेली वाइज दी है, लेकिन फिर भी इतना बुरा रिस्पॉन्स यार। ऐसे तो नहीं करते होते कि अगर बंदा आपके लिए टाइम निकाल रहा है तो आप उसको आगे से छितर ही मारो पड़ के। तो माँ सदके चली जाए वैसे थोड़े रिस्पॉन्स थे, लेकिन चलो कोई नहीं, आज के एपिसोड रीड करते हैं, फिर देखते हैं कि आप लोग क्या चाहते क्या। तो आए रीड करते हैं द बीस्ट रिटन बाय रीत शाह 6 एपिसोड। सुबह 11 बजे के करीब इसकी आंख खुली तो इसकी बाहों में सिमटी अपने नाजुक वजूद को इसमें छुपाते हुए थी। जान कितनी देर से देखता रहा, रात जिस तरह जान ने इस पर अपना जुनून बरसाया था, जाना की पनाहों में बिल्कुल बेबस होकर रह गई। ना तो इसकी मज़ाहमतें काम आई और ना ही जान ने इस पर किसी किस्म का कोई रहम किया। इसके सितम सहते सहते जाना अंदाज़ा लगा चुकी थी कि जान के साथ ज़िंदगी का हसीन सफ़र आसान नहीं है। इसका जुनून इसका अंदाजे से अलग अलग की दुनिया में ले गया। जाना समझ चुकी थी कि इसका इश्क सहना एक इंतहाई मुश्किल मरला है। जान ने कल रात इस पर अपनी मोहब्बत की ऐसी बरसात की थी कि वो इसकी मोहब्बत में कैद होकर रह गई, लेकिन जान का दिल अभी तक इसकी कुर्बत का ख्वाहिशमंद था। न जाने कितने सालों का इंतज़ार किया था इसने इसे पाने के लिए, इसे अपना बनाने के लिए, और अब इसे हर तरह से अपना बनाने के बाद इसकी तशने कम नहीं हुई थी। इसका दिल चाह रहा था वो इसे खुद में कहीं छुपा ले, इसने इस दुनिया जहाँ से कहीं दूर ले आए, अपनी दुनिया में जहाँ कोई भी ना हो, सिर्फ जान और इसकी जान और बेपनाह मोहब्बतें, जान और इसकी जाना। इसके एक एक नक्श को देखते हुए इस गहरी सोच में डूबा हुआ था। इस वक्त वो गहरी नींद में थी। रात इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुई थी। जान की बेबाकी ने इसे सारी रात एक पल के लिए भी सोने न दिया, जिसकी वजह से जान अभी तक सो रही थी। कल रात इसकी शर्माहटें मज़ाहमतें खुद में समेट कर जान सारे फासले तय कर चुका था, हर दूरी मिटा चुका था, जान की फ़रार की तमाम राहें बंद कर चुका था। अब वो सिर्फ इसकी थी, सिर्फ जान का हक था इस पर। इसकी जानिब देखते हुए जान का दिल एक बार फिर बेइख्तियार होने लगा। इसका दिल चाह के वो इसे थाम कर फिर से खुद में समो ले, लेकिन ये नाजुक सी जान अभी तक कल की बिखरी नहीं सिमटी थी, तो वो इसे और क्या बखेरता। वो आहिस्ता से गैर महसूस अंदाज में इसके लब पर झुका और एक नरम गरम सा बूसा इसके लब पर देते हुए इसके करीब से उठा। इरादा इसके लिए एक ज़बरदस्त था, नाश्ता बनाने के था। वक्त तो बहुत गुजर चुका था, नाश्ते की बजाय लंच का वक्त था, लेकिन फिर भी कोई भूखा तो नहीं रख सकता था। अपनी माही के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाने की नीयत लिया इसने पहली बार किचन में कदम रखा तो एक पल के लिए टायर का ख्याल आया। किचन का सारा निज़ाम वही संभालता था, लेकिन कल रात इन दोनों को प्राइवेसी के लिए इसने अपना इंतज़ाम कहीं बाहर कर लिया था। टायर के ना होने की वजह से जान को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हल्का फुल्का सा नाश्ता तैयार करके कमरे में आया तो जाना अभी तक गहरी नींद से हो रही थी। माही उठो मेरी जान, नाश्ता कर लो, वो नरमी से इसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। लेकिन दूसरी तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। वो दूसरी तरफ करवट लेकर दोबारा सो गई। जान ने घूर कर इसे देखा। जाना, अगर तुम नहीं उठी तो मुझे बर्दाश्त करना तुम्हारे बस से बाहर हो जाएगा। वो धमकी देने लगा और इसकी धमकी ने जाना पर बहुत अच्छा असर डाला। खबरदार जान, जो तुमने मुझे तंग करने की कोशिश की, मैं तुम्हें छोड़कर हॉस्टल दोबारा चली जाऊँगी। इंतहाई फजूल इंसान हो तुम। छिछोरेपन में तो तुमने PhD कर रखी है। वो एक ही लम्हे में उठ बैठी तो जान कहका लगा कर हंस दिया। रात को मैंने तुम्हें इतने में अपने प्यार की एक झलक भी नहीं दिखाई और तुम मुझे फजूल और छिछोरेपन का खिताब दे रही हो। आगे कैसे कटेगी तुम्हारी मेरे साथ, और तुम मुझे छोड़कर जाओगी, ऐसा ख्वाब में भी मत सोचना। अब तुम्हारी वापसी मुमकिन नहीं है मेरी जान। तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो, मेरी हो चुकी हो, वापसी का रास्ता नहीं है। वो आराम से इसके ऊपर से कंबल हटा रहा था जब जाना बेख्तियार अपने ऊपर कंफर्टर कर लिया, जबकि जान के अंदाज पर मुस्कुरा दिया और बिना कोई शरारत के वॉशरूम की तरफ जाने का इशारा किया। जाना इसे घूरते हुए बेड से कंफर्टर समेत उठकर वॉशरूम में बंद हुई, जबकि जान अब जाना के सामान से कपड़े निकाल रहा था, जबकि नज़र इसके बैग में मौजूद खाकी लिफाफे में अपनी डायरी पर पड़ी जो आधी बाहर निकल आई थी। डायरी इसकी अपनी थी, इसके लिए पहचानना मुश्किल नहीं था, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं सोचा। वो जाना के पास क्या करी थी? क्या जाना के इसके बारे में सब जानती थी? इन सब बातों पर ध्यान दिए बगैर डायरी एक तरफ कर दी।
और एक ब्लू जीन्स के साथ रेड टॉप निकालते हुए वॉशरूम के दरवाजे के करीब रखा। थोड़ी देर में वो गीले बालों में तौलिया लपेटे इसके बिल्कुल पास आकर बैठी। जान की नज़र इसकी शर्माई से सूरत पर और घबराए घबराए वजूद पर उठी तो पलटना भूल गई। वो इससे शर्मा रही थी। जान के लिए एक बहुत खुशगवार एहसास था। जान ने इसे अपने हाथों से नाश्ता करवाना शुरू किया तो जाना बेख्तियार बोली, मैं कर लूँगी जान, तुम अपना कर लो। वो इससे बहुत ज़्यादा शर्मा थी। ये एहसास बहुत अलग सा था। नहीं, मैं अपनी बीवी को शादी की पहली सुबह खुद अपने हाथ से खाना खिलाना चाहता हूँ, इसने मुस्कुराकर कहा और नवाला जाना के मुंह में डाला। फिर जाना बहुत भी खामोशी से खाना खाने लगी। जाना, तुम इतनी चुप क्यों हो? वो खामोशी से इसके हाथ से खाना खा रही थी। जान को कुछ गैर मामूली महसूस हुआ तो पूछने लगा, जान ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। वो मासूमियत से बोली तो जान का हाथ रुक गया। अच्छा नहीं है क्या? वो पूछने लगा। बिल्कुल भी नहीं, जाना ने सच्चाई से काम लिया, क्योंकि अगर वो झूठ बोलती तो सारा नाश्ता इसे अकेले करना पड़ता। मैंने कभी नाश्ता नहीं बनाया, ये सारे काम तो टायर किया। वो तो जोश में मैंने तुम्हारे लिए बनाने की कोशिश की। तुम प्लीज़ जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर से अच्छा सा लंच करते हैं। वो बर्तन एक तरफ रखते हुए कहने लगा तो जाना भी जान छूटने पर फ़ौरन उठ खड़ी हुई, क्योंकि इतना बदमज़ा खाना खाना इसके बस से बाहर था। चलो शुक्र है बेमरवत दी मारी ख़त्म नहीं होगी। जाना खांदी खांदी आयशा ने इत्मीनान से होटल की सबसे महंगी डिशेस ऑर्डर की और बड़े मदद से इस शानदार लंच से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी, जबकि ताहा हैरानगी से देखने में मसरूफ़ था। तुम मुझे घूरना बंद करो और बिल भरो। वो इसे देखते हुए कहने लगी तो ताहा ने इसे मज़ीद घूरा। मेरे पास सिर्फ कॉफ़ी के पैसे थे, इन सब का बिल तुम भरो। वो गुस्से से बोला। इतनी तनख्वाह तो इसकी एक माँ की नहीं थी जितना वो ढूंढ चुकी थी। वो वाकई से अपने साथ लाकर पछता रहा था। तो मैं क्या करूँ? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मुझे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत थी? ऑफ़र करने की क्या ज़रूरत थी? अब बिल अदा करो और आ जाना, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। वो कहकर आराम से इसके करीब से उठकर बाहर निकल गई। ताहा ने परेशानी से वेटर को बिल अपनी तरफ बढ़ते देखा। आयशा भी थोड़े फासले पर पहुंची तो पीछे से ताहा भागता हुआ अपनी तरफ आता दिखाई दिया। क्या वो तुम भाग क्यों रहे हो? वो इसे भागते हुए देखकर पूछने लगी। वो लोग मेरे पीछे पड़े, बर्तन धुलवाएंगे मुझसे। इससे कहता हुआ एक बार फिर से भाग गया। आयशा ने एक नज़र अपनी हाई हील्स की तरफ देखा और फिर इन्हें उतारते हुए ताहा के पीछे भाग गई। बेवकूफ़, तुम क्यों भाग रहे हो? पैसे दो इनको। वो गुस्से से बोली। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो देना देता। इतना खा कर आई हो, इसका बिल मैं सारी ज़िंदगी बांसुरी पे जाकर अदा नहीं कर सकता। वो भागते हुए कह रहा था, जबकि बर्तन धोने के ख्याल से आयशा ने भी स्पीड पकड़ ली। अब जो भी था खाया तो सब कुछ इसी ने था और फिर तो इसका भागना भी बनता था। जबकि बिल अदा करने के बाद भी वो आयशा से बदला लेने का इरादा रखता था, इसलिए इससे झूठ बोला। हाँ, लेकिन इस झूठ ने इसे भी बहुत मज़ा दिया। हाँ देख लो, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ऊतां दे काम एक बच्चे बने हुए हैं। जाना के पेपर ख़त्म हो चुके हैं। अब मेरे ख्याल में हमें जाना को यहाँ बुला लेना चाहिए, लेकिन शायद वो मेरी वजह से आना पसंद ना करे, एनी ने अपने ही अंदाज में कहा। अच्छा जी, एडी तू जाना दी खैर खवा। नहीं यानी ऐसी कोई बात नहीं, जाना तुम्हें बहुत पसंद करती है। वो दरअसल हमसे दूर है ना, तो इसने अपने दिमाग में सौतेली माँ को लेकर अपना इमेज क्रिएट कर रखा है। लेकिन जब तुम यहाँ इसे प्यार दोगी, इसे तवज्जो दोगी, तो वो समझ जाएगी उसे तेलापन कुछ भी नहीं होता। वो मोहब्बत से अपनी बीवी को देखते हुए इन्होंने कहा तो वो मुस्कुरा दी। हाँ अकबर, मैं भी अब अपनी बच्ची से दूर नहीं रहना चाहती, इसे यहाँ बुला लीजिए। इन्होंने अपने लहजे में जाना के लिए बेपनाह मोहब्बत समेटी। वो तो अब मैं भी नहीं रहना चाहता। मैं भी अब अपनी बच्ची को हमेशा के लिए अपने पास बुला लेना चाहता हूँ, इसके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। माजी की वजह से मैंने अपनी बेटी को खुद से बहुत दूर कर दिया, लेकिन अब नहीं, मैं अपनी बेटी को अपने पास वापस ले आऊँगा। इससे पहले कि जान इस तक पहुँच जाए, मुझे जाना को वापस ले आना होगा। मैंने जान से कह तो दिया कि जाना मर चुकी है, लेकिन इसे मुझ पर यकीन नहीं है। मैं जानता हूँ वो जाना को ढूंढने की कोशिश ज़रूर करेगा। अकबर साहब परेशानी से कह रहे थे। अकबर साहब ज़रा नींद चो जागो, और जाना लभ चुकिया तो सारा कुछ हो भी गया। अकबर, हमें जाने के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना चाहिए और हमें जल्द से जल्द इसकी शादी कर देनी चाहिए। ये ना हो कि जान इस तक पहुंच जाए, एनी ने कहा। लेकिन वो तो तब मुमकिन है नहीं जब जाना को तलाक दे, और जान मरते दम तक इसे नहीं छोड़ेगा। हाँ लेकिन अकबर, ये सारी बातें जाना तो नहीं जानती, और हमने जान को इसे इतना दूर कर रखा है, अगर जान के इस तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। फिलहाल बाजी हमारे हाथ में, हम कोई भी फैसला कर सकते हैं, एनी ने देखते हुए कहा। लाख लाना तोड़े दे बगैर तो ये ना हो कि जान इस तक पहुँच जाए, इससे सब कुछ बता दे। हमें अपनी जाना को इससे दूर करना होगा, और अगर जाना का निकाह के बारे में पता चला तो हम जो राज सालों से छुपा कर रखा हमें बर्बाद कर देगा। किसी को पता चल गया कि 15 साल पहले सामे के कत्ल की वजह क्या थी, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अकबर, बर्बाद तो तुसी होगे, किसी को पता लगे या ना लगे, 20 ने तो लग गया ना। एनी ने सामे का नाम लिया तो अकबर साहब के दिल में टीस सी उठी। इनकी इकलौती बहन, जिसका कातिल और कोई नहीं बल्कि इसका अपना बेटा जान था। अपनी बहन के कत्ल से एक हफ्ता पहले इन्होंने बहुत धूमधाम से अपनी बेटी का हाथ अपने जिगरी दोस्त और सगे बहन के बेटे को दिया। इनकी छोटी सी जाना दुल्हन बनकर कितनी प्यारी लगी थी, कितने धूमधाम से हुआ था वह निकाह। कौन जानता था कि एक हफ्ते से में लोगों की ज़िंदगियां बदल जाएंगी। इनकी एक गलती ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। इन्होंने अपनी बहन के साथ साथ अपने अजीज़ जान दोस्त को भी खो दिया। अपनी बहन और इनको अपनी बहन और अपने दोस्त की मौत का गम था, लेकिन इस सफ़र में वो पलट नहीं सकते थे। इनकी वफादार बीवी जुलेखा ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि लेकिन वो अपनों के लिए भी इस सफ़र को अधूरा नहीं छोड़ पाए।
اپنا سب کچھ کھو دینے کے بعد انہوں نے یہ راستہ نہ چھوڑا، دولت کمانے کی دھن نے صحیح غلط کی پہچان بھلا دی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کر لیا۔ وہ جانتے تھے کہ جان انہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اس لسٹ میں ان کا نام بھی شامل ہے، آج نہیں تو کل جان انہیں کو بھی ختم کر دے گا، انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دے گا، لیکن وہ چاہ کر بھی اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اس لسٹ میں بہت بڑے بڑے نام تھے، وہ سب کو جانتے تھے، ان کا نام بھی شامل تھا، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود وہ خاموش تھے۔ ان سب سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھ رہے تھے، لیکن تعلق تھا، بہت گہرا تعلق تھا۔ یہ کھیل تو شروع ہی ان سے ہوا تھا۔ بہت لوگ ختم ہو چکے تھے اور بہت سارے لوگوں نے ختم ہونا تھا۔ اگر وہ خاموش تھے تو جانے کے کر کے سب کو مار ڈالے گا، لیکن اگر وہ بولے تو ان کا خاندان، وہ دولت کمانے جو انہوں نے سب کچھ کھو دیا، وہ سب ختم ہو جائے گا، اور وہ سب کچھ ختم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی کو ترجیح دی، اور اب وہ بھی چپ تھے، بس خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کرتے۔ بہت جلد ان کی بھی وہ حالت ہونی تھی جو اب تک باقی لوگ کی ہوئی تھی۔ مجھے غلطیاں کتنی تو پھر دلی حالت ڈیزرو کر دینا ہے بھی۔ یہ ایک بہت خوبصورت دن تھا، ان دونوں کا ساتھ ہی بہت حسین تھا۔ جہاں جان کی خواہش پوری ہو رہی تھی، وہیں جانا بھی اس کے ساتھ ایک نئے سفر پر بہت خوشی سے جی اٹھی تھی۔ بہت ہی خوبصورت ہو گئی تھی زندگی۔ جانا تو جان کی اتنی محبت اور توجہ پا کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ جان کی اتنی توجہ، اس کی اتنی محبت، وہ کہاں اپنے آپ کو اس کے قابل سمجھتی تھی، لیکن جان نے اس نئی خوشیوں سے آشنا کروایا، وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ وہ دونوں ترکی کے خوبصورت مقامات انجوائے کر کے شام کو ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو جان کو اچانک اپنے جان سے پیارے دوست کی یاد آئی۔ مجھے بھی ٹائر بھائی سے ملنے جانا ہے، اس نے جیسے ٹائر کا نام لیا جانا نے فوراً کہا۔ میری جان تھوڑا سا انتظار کر لو، وہ تم سے ملنے آ جائے گا، کچھ دن تک وہ رہ نہیں سکتا میرے بغیر، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں میرے علاوہ، کچھ دن تک تمہیں یہیں ملے گا۔ یہ پرائیویسی دینے کے ڈرامے زیادہ دن نہیں کر پائے گا۔ وہ جان تو ٹائر کی رگ رگ سے واقف تھا۔ جانا نے بھی اس کی بات مان لی۔ ویسے تو اسے اکیلے یہاں رہنے میں ڈر لگ رہا تھا، لیکن جان جلدی آنے کا وعدہ کر گیا۔ باہر بارش شروع ہو رہی تھی، بجلی کڑک تو بالکل بھی نہیں رہی تھی، لیکن جانا پھر بھی تھوڑی بہت خوف زدہ تھی۔ سب کچھ وہ تو اس حوالے سے بالکل پریشان نہیں ہوئی تھی، جبکہ جان نے اسے بتایا کہ اس کا روم ساؤنڈ پروف ہے، اگر بجلی کڑکے تو وہ وہاں جا سکتی ہے۔ اندر اسے بجلی کی آواز ہرگز نہیں آئے گی۔ جان نے پہلے بھی اس کے ڈر کا اچھا علاج کر کے گیا تھا۔ وہ کافی دیر اپنے کمرے میں بیٹھی رہی، یہاں بارش کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد وہ اٹھ کر باہر آئی تو بارش بہت کم ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی بوندا بادی سے ہمیشہ اٹریکٹ کرتی تھی، لیکن وہ یہاں اکیلے بھیگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جان کو گئے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا، تھوڑی دیر میں اسے واپس آ جانا تھا۔ جانا نے یہ سوچتے ہوئے ٹھنڈی بوندا بادی میں قدم رکھا۔ چھت کے اس طرف سے راستہ صاف نظر آ رہا تھا، لیکن یہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ جان کا انتظار کرتے ہوئے بارش سے لطف اندوز ہونے لگی، ٹھنڈے بارش کے قطروں کو خود پر محسوس کرتی دونوں بازو پھیلائے ہوئے اسی موسم کا ایک حسین منظر لگ رہی تھی۔ باقی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز سے میں بہت خوفزدہ ہوں، اگر جانا کو پتہ چل گیا کہ تمہارے کام کے بارے میں تو پھر کیا ہوگا؟ تم نے تو اسے کچھ بھی نہیں بتایا، اگر اسے پتہ چل گیا کہ تم کلر اور لوگوں کی جان لینا تمہارا پیشہ ہے، تو کیا وہ تمہارے ساتھ جی پائے گی، کہ بلکہ کیا وہ تمہارے ساتھ رہ پائے گی؟ ٹائر پریشانی سے کہنے لگا، لیکن ایسی پریشانی اس نے جان کے چہرے پر کھوجنی چاہیے جس میں وہ ناکام رہا۔ اسے میرے ساتھ رہنا ہوگا ٹائر، وہ میری ہے اور اب ساری زندگی وہ میرے ساتھ ہی رہے گی، کوئی اسے مجھ سے الگ نہیں کر سکتا۔ وہ بالکل بے فکر انداز میں بولا۔ لیکن جان، تم لوگوں کی جان لیتے ہو، قتل کرتے ہو، مارتے ہو لوگوں کو۔ جان ٹائر نہ جانے سے کیا سمجھانا چاہتا تھا۔ لوگوں کو مارنا میری مجبوری ہے، شوق نہیں۔ ہماری دنیا کا المیہ بھی یہی ہے کہ ہم برے لوگوں کو فرشتہ اور انہیں ختم کرنے والوں کو بیسٹ کہتے ہیں، اور اگر ان لوگوں کو لگتا ہے کہ میں بیسٹ ہوں تو میں بیسٹ ہی صحیح۔ مجھے خود کو بیسٹ کہلوانا برا نہیں لگتا، ہاں، لیکن ان لوگوں کا بہتا ہوا خون دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے۔ ان کی رگیں کاٹنے سے میری رگوں میں سکون ہوتا تھا، ان کی جان جاتی دیکھ کر لگتا ہے جیسے میری سانسوں میں ایک نئی طاقت پھونک دی گئی ہو۔ میں کچھ غلط نہیں کرتا ٹائر، میں جو کر رہا ہوں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، مجھے اپنے کسی بھی عمل کا کوئی افسوس نہیں۔ لیکن جانا، اس کی بات پوری نہیں ہونے سے پہلے ٹائر نے اس کی بات کاٹ دی۔ جانا کیا؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس سب چیزوں سے الگ ہے ٹائر۔ خیر، میں یہاں کن باتوں میں لگ گیا، مجھے واپس جانا ہے۔ جانا گھر پر اکیلی، اور باہر موسم بارش کا ہو رہا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ ڈر جائے۔ جان نے اٹھتے ہوئے کہا تو ٹائر بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ وہ ہر چیز سے ڈرتی ہے، لیکن جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگا تو جان کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ رکی۔ تم چاہتے ہو میری جانا مجھ سے ڈرے؟ جان نے بے ساختہ کہا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ بس ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب جانا کو یہ سب کچھ پتہ چلے گا تو وہ کس طرح ریئیکٹ کرے گی۔ ٹائر اب بھی فکر مند لگ رہا تھا۔ یہ ساری باتیں تمہارے سوچنے کی نہیں ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، لیکن کل صبح جانا سے ملنے گھر ضرور آنا۔ وہ تو میرے ساتھ یہاں آنا چاہتی تھی، لیکن اس کباڑ خانے میں اسے بالکل نہیں لانا چاہتا۔ وہ اس کے کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جس کا حال کافی برا ہو رہا تھا۔ سوری یار، آج روم میں نہیں تھا تو صفائی نہیں کر پایا، لیکن تم بھابھی کو لے کر آنا، میں صفائی کر لوں گا، بلکہ رہنے تو میں خود بخود ہی آ کر ان سے مل لوں گا۔ لیکن تمہاری ڈائری کا کیا ہوا؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ وہ جانا کے پاس ہے، بالکل بے فکر ہو۔ اس نے بے فکری سے کہا، لیکن ٹائر بے فکر نہیں ہو سکا تھا۔ کیا مطلب جانا کے پاس ہے؟ وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جان گئی ہے؟ وہ پریشان سے کہنے لگا۔ اگر میرے بارے میں سب کچھ جانتی تو کیا تمہیں میں اتنا بے فکر لگتا؟ جان نے اس سے الٹا سوال کیا۔ تو پھر تم اتنے بے فکر کیسے ہو سکتے ہو جان؟ تم کیا چاہتے ہو کہ میں ہر وقت 12 بجا کر گھومتا رہوں چہرے پر؟ فی الحال جانا کا ہوش نہیں ہے اس ڈائری کے بارے میں سوچنے یا اسے دیکھنے کا۔ آج صبح میں نے اس کے بیگ میں سارے کپڑے نکال کر الماری میں سیٹ کر دی اور وہ ڈائری میں نے لاکر میں رکھ دی۔ تب جانا نے مجھے بتایا کہ وہ ڈائری عائشہ کی امانت ہے، وہ کبھی نہ کبھی اسے واپس ضرور مانگے گی، جبکہ اسے وہ ڈائری دیکھنے سے عائشہ نے منع کر دی۔ جانا کو اس کی ڈائری دیکھنے کا نہ تو کوئی شوق ہے اور نہ ہی وہ عائشہ کی امانت میں خیانت کرنے کا کوئی ارادہ رکھتی ہے۔ پھر تم بھی بے فکر ہو جاؤ، میری ڈائری اب میرے پاس ہے۔
وہ اسے ریلیکس کرتا ہوا الوداعی کلمات کہتا باہر چلا گیا، جبکہ ٹائر بھی کافی بے فکر لگ رہا تھا۔ مسئلہ تو اسے صرف ڈائری کا تھا جو کہ اب جان کے پاس بالکل محفوظ تھی۔ چلو جی، ٹینشن ہی مکیاں ڈائری دیاں، لیکن ٹائر دیاں فکرہ ناجائز نہیں ہیں۔ جان گھر میں قدم رکھا تو جانا چھت پر کھڑی تھی۔ جان سیدھا وہیں چلا۔ بارش اب بھی ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ وہ اس کو واپس آتے دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کے بالکل پاس آ چکا تھا اور اسے اپنی کمر پر جان کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو جانا نے آنکھیں بند کر لی۔ پھر ایک نرم سا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے ہوئے جانا کا دل دھڑکا اور اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنی طرف موڑتے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ وہ شدت سے اپنے ہونٹوں کا لمس اس کے لبوں پر چھوڑ رہا تھا۔ اس کا انداز بہت شدت پسند تھا، نرمی کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جانا کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہو چکی تھی۔ جتنی سختی سے اس نے جان کی شرٹ کو تھام رکھی تھی، اس طرح کی سختی وہ اپنے لبوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سخت گرفت محسوس کرتے ہوئے جانا کی گرفت میں بھی سختی آتی جا رہی تھی۔ جان بہت شدت سے اس کے لبوں پر اپنی گرفت جمائے ہوئے تھا۔ تشنگی تھی جو مٹنے کا نام لے رہی تھی اور جانا کا ہاتھ پیر بے جان ہو رہے تھے۔ نہ جانے کیسے اسے جانا پر ترس آ گیا۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ جانا بے اختیار اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی سانس پوری طرح پھول چکی تھی۔ جانا نے اس کے لبوں پر سخت تشدد کیا تھا۔ جان نے بارش نے بھی اپنی شدت پکڑ لی۔ وہ اس کے سینے میں چھپی تیز بارش کے ساتھ اپنے سینے کے اندر تیز ہوتی دھڑکن کی ہلچل کو محسوس کر رہی تھی، جو شاید جان کے اتنے قریب اور بے باک ہونے پر مچل اٹھی تھی۔ اس کی قربت پر دل مچل رہا تھا۔ نرمی سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھائے وہ اپنے کمرے میں لے آیا۔ بارش کی برستی آواز یہاں آتے دم توڑ رہی تھی۔ وہ اس کے نازک وجود کو بیڈ پر لٹائے واپس دروازے کی جانب آیا۔ بارش کی تھوڑی بہت آواز آ رہی تھی، وہ بھی دروازہ بند ہونے سے ختم ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ شرٹ اتارتا اس کی جانب آ رہا تھا اور جانا ایک بار پھر اس کی جنون و شدتیں سہنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ آپ کی جان کو خطرہ ہے سر، آپ کا لسٹ میں اگلا نام ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، پلیز ہمیں سیکیورٹی سیٹ کرنے دیں۔ آریان کب سے اس پاگل بڈھے کے سامنے کھڑا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جس کا کہنا تھا کہ اسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تو شخص ہے ہی نہیں جس کا نام لسٹ میں شامل ہے۔ اس کا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن جس طرح وہ گھبرایا ہوا ڈرا ہوا تھا، اسے یقین تھا اپنی موت کا ڈر تو اس کے اندر بھی ہے، لیکن وہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ پولیس کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے تو وہ اسے وجہ پوچھیں گے اور بہت سارے وجوہات سامنے آئیں گے، اور اگر اس کا راز کھل گیا تو سب سے پہلے پولیس خود ہی سے گولی مار دے گی۔ سمجھنے کی کوشش کرے سر، لسٹ میں اگلا نام آپ کا ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، ہمیں سیکیورٹی دینی ہے، ہمارا فرض ہے آپ کی جان بچانا، آریان نے سمجھانا چاہا۔ انسپکٹر آپ اپنا صرف وقت پر بات کریں، میں آپ کو بتا چکا ہوں میں وہ شخص نہیں جس کا نام اس لسٹ میں شامل ہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، جو لوگ مارے گئے ان سے تو میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، بھلا وہ مجھے کیوں مارے گا، میرا تو ایک چھوٹا سا آفس ہے، چھوٹا سا کاروبار ہے، میرے اس پیس کے ساتھ کیا لینا دینا، وہ میرا دشمن کیوں بنا ہوا ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ اب اصل شخص کو تلاش کریں، مجاہد خان کم نہیں ہوں گے ترکی میں بھی، لیکن جس مجاہد خان کی بات آپ کریں وہ میں ہرگز نہیں ہوں۔ چہرے پر موت کا خوف ہونے کے باوجود وہ شخص سیکیورٹی لینے سے صاف انکار کر رہا تھا، اور آریان نے تھک ہار کر شخص کی بات مانی اور باہر نکلا۔ عمران، 2 آدمیوں کو سیٹ کرو، ہر وقت اس آدمی پر نظر رکھے، 24 گھنٹے وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، ایک بات کی رپورٹ چاہیے مجھے۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں کچھ سیکیورٹی گارڈ ہر لمحہ اس کے آس پاس رکھوں گا۔ ویسے تو وہ شخص سیکیورٹی سے صاف انکار کر چکا، لیکن آریان کے کام میں رکاوٹ بننا قانون کے خلاف تھا، تو وہ خاموشی سے پولیس والوں کو اپنا کام کرنے دے رہا تھا۔ اس نے عمران کو پوری بات سمجھائی تو یس سر کرتا اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی عائشہ نے جان کے گھر جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے پورے راستے دھیان رکھا تھا اس کا پیچھا نہ کرا، اسے یقین تھا وہ اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا، وہ اپنی پہچان بدل کر اس کے ساتھ اتنا وقت گزارا تھا تو مطلب صاف تھا اسے اس پر شک تھا، اور عائشہ جان کا نام دے کر اس کے شک کو ہوا دے چکی تھی، لیکن اب وہ جان کو اس کیس میں بالکل ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ طاہا کو اس بات کا یقین دلانا چاہتی تھی کہ جان کے سب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس نے جان کے گھر کے باہر قدم رکھا، لیکن جیسے اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر کھینچ لیا۔ اے چوری، تو یہاں کیا کر رہی ہے، تو چور ہے نا، اس دن بھی تو نے چوری کی تھی وہ ڈائری۔ کوئی اس کے سامنے کھڑا تھا، مردانہ جسامت میں ایک عورت کو دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، لیکن اس سے اگلے ہی لمحے سمجھا چکا تھا کہ یہ وہی ہے جس میں اس نے اس کا پیچھا کیا۔ عائشہ پوری طرح سے گھبرا چکی تھی، نہ جانے اس شخص سے اتنا خوف کیوں آ رہا تھا، خوف سے اپنے پکڑے جانے کا نہیں بلکہ سامنے کھڑے اس شخص سے آ رہا تھا۔ دلہن کا لباس پہنے، زیورات سے لدا ہوا ہر نقوش پر میک اپ اسے اور زیادہ خوفناک بنا رہا تھا۔ عائشہ کے ہاتھ پیر بری طرح سے کانپنے لگے۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں صرف جان سے ملنے آئی ہوں اور کچھ نہیں، وہ ڈائری جانا کو دے چکی ہوں اور وہ ہاسٹل چھوڑ گئی، میں اسے بس یہی بتانے آئی ہوں کہ وہ جانا سے جب بھی ملے اسے ڈائری لے لے، اگر جانا سے میرا رابطہ ہو تو میں جانا کو کہہ دوں گی وہ ڈائری جان کو دے دے، باقی میں کچھ بھی کہنے نہیں آئی، پلیز مجھے چھوڑ دو، جانے دو مجھے۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی، نہ جانے کہ اس کا وجود کانپنے لگا، اس دن وہ شخص اس سے ٹکرایا تھا۔ وہ تیز تیز کہتی اپنی بات مکمل کر چکی جب ٹائر کا ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھا، وہ اسے جان سے مارنے والا تھا، وہ اس کی جان لینے والا تھا۔ عائشہ نے چیخنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ٹائر اس کے لبوں پر اپنا مضبوط مردانہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ تم آج پہلی اور آخری بار یہاں آئی ہو، اس کے بعد اگر میں نے تمہیں یہاں دیکھا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، وہ انتہائی غصے سے اپنی سرخ آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے ہوئے بولا۔ لبوں پر اب بھی ہاتھ مضبوطی سے رکھا ہوا تھا۔ عائشہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں سے کچھ یاد دلا ہی رہی تھی، کوئی تو تھا، یہ آنکھیں اس نے پہلے دیکھی تھی، اتنی نزدیک سے، نفرت سے بھری سرخ آنکھیں، لیکن کون تھا یہ؟ اس کا دماغ نہ جانے کس کی طرف جا چکا تھا جب ٹائر نے اسے باہر کی طرف دھکا دیا۔ وہ تیزی سے وہاں سے نکلی، وہ ایک سیکنڈ بھی یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی، بھاگتے ہوئے باہر کی جانب جا رہی تھی جب اسے جانا کی آواز سنائی دی۔
وہ کروڑوں میں اپنی سہیلی کی آواز پہچان سکتی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ شخص اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے گھبرا کر فوراً وہاں سے بھاگنے کے لیے ٹائر کے لبوں پر ایک تبسم سا بکھرا۔ نہ جانے کہ اسے اس لڑکی کو ڈرانے میں مزہ آتا تھا۔ دور پھٹنے میں پھر ٹائر تھے۔ امجد خان اس وقت ایک گودام میں آیا تھا۔ آریان نے اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کو لگا رکھا تھا، لیکن اس بار اس کیس کی ذمہ داری طاہا نے اٹھا لی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے اور ویسے بھی اس بار اسے یہاں ایک بہت ضروری کام تھا جس سر انجام دینے کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ وہ اسے ایک لڑکی پر شک تھا کہ وہ غیر قانونی کاموں میں شامل ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ وہ تقریباً 18 دن سے کانٹیکٹ میں تھا۔ اس لڑکی کو اعتبار میں لینے کے بعد اس کی کافی معلومات حاصل کر چکا تھا اور آج اس لڑکی نے اسے نوکری کے سلسلے میں اس گودام میں بلایا تھا، جو باہر سے گودام لیکن اندر سے ایک غیر قانونی اڈہ تھا۔ یہاں پر کون سے کام سر انجام دیے جاتے تھے وہ طاہا اس ماحول کو دیکھ کر سمجھ چکا تھا، اور اب اسے اصل بات سمجھ میں آئی تھی کہ جب امجد خان بھی اس طرف نکلا۔ یہ بات تو اسے کہیں نہ کہیں پتہ چلی گئی تھی کہ اس کیس کا تعلق کسی گودام سے، اور امجد خان کا چھپ چھپا کر یہاں آنا اس بات کو ثابت کر کے کہ وہ بھی بیسٹ کیس میں شامل ہے۔ وہ اس آدمی کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا تو اس نے سب سے پہلے فون کر کے آریان کو اسی گودام کی صورتحال بتائی تھی۔ یہاں تقریباً 3 راستے تھے۔ ایک راستہ سامنے ناشتی کا تھی، لڑکیوں کی طرف جا رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اندھیرا تھا لیکن اندر سے نشے میں کہکے لگاتے مردوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی، اور تیسرا راستہ بالکل سنسان تھا۔ اس نے اس راستے کی طرف قدم اٹھانا ہی چاہا جب ایک گارڈ نے اچانک اسے آ لیا۔ کلب اس طرف ہے، تم کس طرف جا رہے ہو؟ وہاں ضروری سامان ہے صاحب لوگوں کا، اس طرف جانا منع ہے، اس طرف جاؤ تمہیں تمہارے کا سامان وہیں پر ملے گا۔ شاید وہ آدمی سب حالات کو فیس کرنے کا عادی تھا، اس لیے تو اسے اشارتیں بتا رہا تھا کہ وہیں سے اس کے کام کا سامان ملے گا۔ کتنے کا ملے گا؟ طاہا نے اپنی حالت نشئی کی طرح بنائی۔ جتنے کا مانگو اتنے کا ملے گا۔ تمہیں کتنا چاہیے؟ وہ براہ راست پوچھنے لگا۔ مجھے زیادہ مال چاہیے۔ طاہا بہت اچھے سے سمجھ گیا وہ ڈرگس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ کیوں، تم زیادہ کا کیا کرو گے؟ وہ پوچھنے لگا۔ اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، مجھے بتاؤ تم مجھے کتنا دے سکتے ہو؟ طاہا نے کہا۔ اگر بہت زیادہ مال چاہیے تو اوپر آرڈر دینا پڑے گا، لیکن میں پہلے پتہ کرتا ہوں کہ زیادہ مال کا کیا جائے گا۔ آدمی شاید اس کام میں ماہر تھا، وہ کسی قسم کے رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ ارے یار اسٹوڈنٹ ہوں، یہاں سے جتنے کا لے کر جاؤں گا اس سے تھوڑی زیادہ قیمت لگا کر بیچ دوں گا، تھوڑا فائدہ بھی کما لوں گا، طاہا نے رازدارانہ انداز میں کہا جسے اس کی پوری بات سمجھ گیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری طرح بہت لوگ آتے ہیں، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں جتنا مال چاہیے میں دوں گا۔ وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا کلب کی طرف جانے لگا، سامنے سے روبی کو آتا دیکھا۔ وہ آتے اس کے گلے میں باہیں ڈال چکی تھی۔ ٹونی، تم اس سے ملے؟ یہ میرا دوست ہے، کسی اکیڈمی میں اسٹوڈنٹ ہے، وہاں ہمارا کام کافی بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، میں نے اسے یہاں بلایا تھا۔ کافی کام کا آدمی ہے، اسے اپنے کام کے لیے رکھ لو۔ وہ اس کی گردن میں باہیں ڈال بڑے بے باک انداز میں اس کے ساتھ تقریباً چپکی ہوئی تھی۔ طاہا کو کوفت ہونے لگی۔ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے بعد باہر اور پوری صورتحال کی خبر آریان کے زیر گوش کرتی۔ اچھا جی۔ پوری انفارمیشن حاصل کرنے کے بعد آریان کو یہ تو سمجھ آ چکا تھا کہ امجد خان کا اس کیس سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اس کلب سے بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ اس کلب کا جو باہر سے ایک گودام ہے لیکن اندر سے ایک انلیگل کام ہو رہا ہے، وہاں عورتوں کی اسمگلنگ سے لے کر ڈرگز اور تقریباً سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو کیا 20 لوگوں کی عورتوں کی اسمگلنگ ڈرگز کے لیے قتل کر رہا تھا؟ آریان سوچنے میں مصروف تھا، جبکہ ریشما کچن میں اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ اسے آئے ہوئے ابھی تھوڑا وقت ہوا تھا، شاور لینے سے پہلے اس نے طاہا کی ساری معلومات لی تھی۔ 2 دن پہلے اس نے آفس میں چھٹیوں کے لیے اپلیکیشن بھیجی تھی کیونکہ وہ ریشما کو کچھ دنوں کے لیے گھمانے لے کر پیرس جانے والا تھا۔ ویسے تو وہ ہنی مون پر بھی نہیں جا سکے تھے، اور پھر ریشما کے پیپر شروع ہو گئے۔ اب وہ فارغ تھی تو وہ چاہتا تھا کہ کچھ وقت وہ اکیلے ایک دوسرے کے ساتھ گزارے۔ اسی سلسلے میں اس کے کاغذات چیک کر رہا تھا جب نظر اس کی آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹ پر پڑی، جہاں 5 مارچ اس کی سالگرہ کا دن لکھا تھا۔ وہ پورے 21 سال کی ہونے جا رہی تھی۔ ریشما نے اسے اپنی برتھ ڈے کے بارے میں بالکل کچھ نہیں بتایا تھا، اب صرف ایک دن میں تیاری کیسے کرتا؟ مطلب کہ کل اس کی سالگرہ تھی، یہ تو واقعی اس کی بیوی نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی، یعنی کہ شادی کے بعد پہلی سالگرہ دھوم دھام سے نہیں منا پائے گا۔ اب اگر وہ ریشما کو گھر لے کے جاتا تو وہاں سب لوگوں کے ساتھ اس کی سالگرہ اچھی گزر سکتی تھی، لیکن سفر کی تھکاوٹ میں شاید وہ اپنی سالگرہ کو انجوائے نہیں کر پاتی، اور ویسے بھی وہ پیرس جانے سے پہلے ان لوگوں سے ملنے جانے والی تھی، اور ان لوگوں کے لیے علاوہ ریشما کے لیے اہمیت رکھتی تھی اس کی سہیلیاں جانا اور عائشہ۔ اور اس سے اگلے سیکنڈ آریان نے پوری پارٹی کی پلاننگ کر لی جس میں جانا اور عائشہ کی مدد لینے کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا۔ ریشما کو موبائل بیڈ پر پڑا تھا، اس نے فوراً وہاں سے عائشہ اور جانا کے نمبر نکالے۔ شادی کے بعد اس کی پہلی سالگرہ کو وہ اتنے روکھے سوکھے طریقے سے تو نہیں منا سکتا تھا، زیادہ کچھ نہیں، لیکن اس کی دوست تو آ ہی سکتی تھی۔ کیا جانا کو سب کچھ بتا چکے اپنے اور اس کے بچپن کے نکاح کے بارے میں؟ کیا وہ جان کے بارے میں سب کچھ جان گئی؟ تبھی تو اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی ہے، ورنہ جانا تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن جان اتنی آسانی سے ساری حقیقت جانا کے سامنے کیسے رکھ سکتا ہے؟ تو کیا وہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے؟ عائشہ بری طرح سے خود بھی الجھی ہوئی تھی۔ جب اس کا فون بجا، انجان نمبر سے فون آتا دیکھ اسے یہی لگا کہ طاہا کا فون ہوگا۔ السلام علیکم، کیا میں عائشہ سے بات کر سکتا ہوں؟ اس نے مؤدبانہ کہا۔ وعلیکم السلام، جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں، آپ کون ہیں؟ اس نے ایک بار پھر سے نمبر پر غور کیا، لیکن یہ نمبر انجان تھا، وہ بالکل بھی اس کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اور یہ آواز بھی اس کے لیے کافی انجان تھی۔ میں آریان ہوں، ریشما کا ہسبینڈ۔ اس نے انسپیکٹر کی پہچان دینے کی بجائے ریشما کا حوالہ دیا تو عائشہ کو خوشی ہوئی۔ جی آریان بھائی، میرا مطلب ہے انسپیکٹر۔ عائشہ نے دانتوں تلے زبان دبائی تو آریان نے بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ مجھے بھائی کہہ سکتے ہیں، یقین جانے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ ریشما کو تنگ کرنے کی خاطر آریان سے ملاقات سے پہلے وہ ہمیشہ اسے آریان بھائی کہہ کر عرشی
کو چڑھاتی تھی اور اب تو اس کے نام کے ساتھ بھائی کا حوالہ دینے کی عادت ہی بن گئی تھی۔ اگر ان کی ملاقات اتنی ناخوشگوار نہ ہوتی تو شاید ان کا اچھا رشتہ بنتا۔ جی آرین بھائی کہیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس کا فون آیا تھا تو مطلب صاف تھا کہ وہ کسی وجہ سے فون کر رہا ہے۔ کل 5 مارچ ہے، آریہ نے جیسے یاد دلایا۔ تو یقیناً آپ مجھے اپنی بیگم کی برتھ ڈے پارٹی پر انوائٹ کرنے کے لیے فون کر رہے ہیں۔ عائشہ مسکرائی۔ نہیں ہرگز نہیں، میں آپ کو برتھ ڈے پارٹی کی تیاریوں کے لیے بلا رہا ہوں، پلیز آئیں اور میری مدد کریں۔ جانا کو فون کر دیا میں نے، وہ کل اپنے شوہر کے ساتھ آ رہی ہے۔ آریان نے اسے پوری بات بتائی۔ مطلب جانا جان کے بارے میں سب کچھ جان چکی ہے، لیکن جان آریان کے گھر جا رہا ہے؟ مطلب ایک سیریل کلر ہو کر وہ ایک پولیس والے کے گھر جانے والا تھا، وہ پولیس والا جو خود اس ہر جگہ سے ڈھونڈ رہا ہے۔ عائشہ پریشان ہوئی۔ تو کیا میں بے فکر ہو جاؤں کل کے حوالے سے؟ آریان کی آواز ایک بار پھر سے آئی۔ جی جی بالکل، آپ بالکل پریشان نہ ہو، اور میں اور جانا سب سنبھال لیں گے۔ اس نے اسے بے فکر کرنا چاہا۔ جی وہ تو میں جانتا ہوں، پر آپ بھی فکر مت کریں، آپ کو ذرا کام نہیں کرنا پڑے گا۔ میرے پاس بھی 3 ملازم ہیں، میرا مطلب ہے 3 دوست ہیں جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ بس ریشوا کو خوش کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی پارٹی، بس 2 اور آپ، ریشوا کی دوست اور 3 دوست میرے، جانا کا ہسبینڈ، بس یہی کچھ لوگ ہیں۔ آریہ نے تفصیل بتائی، بے فکر ہو کر فون بند کر دیا، جبکہ عائشہ جان کے جانے پر کافی پریشان ہو رہی تھی۔ جان کا نام طہا کے سامنے لے کر وہ ویسے سے شک کے دائرے میں ڈال چکی تھی، اور اب اگر آریان کو اس پر شک ہو گیا تو وہ اسے آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ وہ جان کو ان سب چیزوں سے نکالنا چاہتی تھی، طہا کا شک اس پر سے ختم کر دینا چاہتی تھی، لیکن جان خود ہی کل آریان کے سامنے آنے والا تھا، یہ نہ ہو کہ آریان کو اس جان پر شک ہو جائے۔ عائشہ کا پریشانی سے سوچ سوچ کر برا حال ہو رہا تھا۔ اگر آریان کو پتہ چل گیا تو اگر جان پھنس گیا تو اتنی فکر جان کو اپنی نہیں تھی جتنی عائشہ کو اس کی ہو رہی تھی۔ گل تو صحیح ہے، جان وہ پڑی ایڈی پروانی جنی عائشہ نو ہوندی پئی دی۔ کیا یار، کیا فائدہ پارٹی میں آنے کا، میرے پاس تو کوئی پارٹنر ہی نہیں، عمران نے اداسی سے کہا۔ اس مہینے اس کی شادی تھی اور اس کی ہونے والی بیگم کو باہر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے گھر والے کافی پرانے خیالات کے تھے، وہ منگنی رسم پر بیٹی کو باہر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، جبکہ رضی اس وقت مکمل سنگل تھا۔ عائشہ، آریہ نے طہا کو بتایا تو طہا نے اسے گھورا۔ اگر وہ آئے گی تو میں کیسے آ سکتا ہوں؟ یہ تمہارا دماغ خراب ہے، کیوں پھنسا رہے ہو مجھے؟ یہ نہ ہو کہ اس کا شک یقین میں بدل جائے۔ کون سا شک؟ تجھے سچ میں لگتا ہے کہ اس نے تیرا آئی ڈی کارڈ دیکھا ہے؟ اگر اس نے دیکھا ہوتا تو یا تو تجھ سے ڈر کر بھاگ جاتی یا پھر ایکسائٹیڈ ہو کر بات کرتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب کوئی بھی لڑکی اتنی نارمل تو ہو نہیں سکتی کہ اسے پتہ چل جائے کہ سامنے کھڑا شخص ایک آرمی آفیسر، ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، لیکن بالکل بھی ریئیکٹ نہ کرے۔ خود سمجھتا ہے وہ بالکل نارمل بات کر رہی ہے، اس نے کبھی تیرے سامنے آرمی یا پولیس کا ذکر نہیں کیا، مطلب کچھ بھی نہیں جانتی وہ۔ مجھے تو بہت بری ایکٹریس لگتی ہے، طہا نے اپنا شک بیان کیا۔ بہت کچھ نہیں طہا، تم بس اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے لگا۔ آریہ نے اس کی چوری پکڑی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صاف مکرا۔ اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو تم کبھی پارٹی میں آنے سے انکار نہیں کرتے۔ تم اس سے بچ رہے ہو، اس سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہو، تم خود اس پر ظاہر کر رہے ہو کہ تم باقیوں سے الگ ہو، آریان نے کہا۔ ایسا کچھ نہیں آریان، میں تو بس کچھ سوچ کر ہی نہیں کرنے والا تھا، لیکن اب ضرور آؤں گا اور ثابت کروں گا کہ میں عائشہ کو زیادہ نہیں سوچتا اور نہ ہی سے بھاگنے کی کوشش کرتا۔ وہ کہتے ہوئے ٹیبل سے اپنی کیچن اٹھاتا باہر نکل گیا۔ آریان اسے جاتے دیکھ کر صرف مسکرا دیا۔ عائشہ ایک اچھی لڑکی تھی، لیکن طہا کا اس سے گھبرانا کترانا بھی آریان اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ اچھا جی، سیٹنگ کرا دے پھر اینا دی، وہ تو اپنے آپ ہی ہو جانی ہے۔ جان پلیز میرے ساتھ چلو نا، میں نے آریان بھائی کو بول دیا کہ میرا شوہر میرے ساتھ آئے گا، میں نے انکار کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ ضدی انداز میں اس کے سامنے کھڑی اپنی بات منوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ ماہی میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ تم جاؤ، تمہارے دوستوں کی پارٹی، تم انجوائے کرو، میں بہت پیار سے بولا۔ نہیں نا، میں نے ان کو بول دیا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لاؤں گی، اسی بہانے تم ریشوا سے ملنا ہے۔ عائشہ سے تمہاری ایک ملاقات ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک تم ریشوا سے نہیں ملے، وہ بھی میری بیسٹ فرینڈ ہے، پلیز چلو نا۔ وہ زور زور سے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے پھر منانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری جان، میرا بابو، میرا کیوٹی پائے۔ وہ اس کے دونوں گال کھینچتے بچوں کی طرح اسے منانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اب جان کی نیت اس پر خراب ہو رہی تھی۔ اگر یہ بات جان لیتی تو کب کی یہاں سے بھاگ کر جان کی نظر سے دور جا کر چھپ جاتی، لیکن اس کے چھپنے یا بھاگنے سے پہلے جان کا ارادہ اپنی خراب نیت پر عمل کرنے کا تھا۔ جان بہت خراب گندی نیت والا۔ وہ ابھی تک اس کے بالکل قریب بیٹھی سے سمجھا رہی تھی، جب اس کی بے باک سے گرفت کو اپنی کمر پر محسوس کرتے وہ اچانک جھٹکے سے اس کے بالکل قریب ہو چکی تھی۔ وہ اس کے نازک لب جان کی گرفت میں آ چکے تھے۔ گرفت سخت تھی، بچنا ناممکن سا تھا۔ وہ اس کے قریب بیٹھنے پر بری طرح سے پچھتا رہی تھی۔ اس کے کالر پر ہاتھ رکھ کر وہ اسے خود سے دور کرنے لگی، جب ایک لمحے کے لیے وہ اس سے دور ہوا۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس وقت مجھے ڈسٹرب نہیں کرو گی، ورنہ میں اس وقت بھی اپنا حق وصول کروں گا اور کل بھی تمہارے ساتھ چلنے کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ وہ اس کی مزاحمت پر بدمزہ ہوا۔ جانا کا مزاحمت کرتا ہاتھ اچانک رک گیا، سمجھدار اور مسکرا کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، اور اب وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس بار اس نے دروازہ بند کرنے کی زحمت بندی کی۔ اس کی دونوں گالوں کو چومتے ہوئے اس کی صلاحی تر گردن پر جھک گیا، جہاں اس کی شدتوں کا نشان پہلے موجود تھا، اور اس نشان پر اپنا لب رکھتے ہوئے اسے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں بھیجنے پر مجبور کر گیا۔ رات کے اندھیروں میں اس کی شدت سہنا ہی ایک قیامت تھی، کہاں وہ دن کی روشنی میں اس کی جسارتیں برداشت کرتی، بس بند آنکھوں سے اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے پور پور پر محسوس کرتی ہوئی۔ عائشہ تیار ہو کر صبح 10 بجے آریان کے گھر آ گئی تھی۔ آریان نے اس کا کافی پرجوش استقبال کیا۔ عائشہ نے اس سے کہا کہ وہ صرف گیٹ ٹو گیدر کا بہانہ کر کے آئے گی۔ ریشوا نے پہلی بار اسے
اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش تھی اور اس کو شک نہ ہو کہ وہ سب اس کی برتھ ڈے پلاننگ کر رہے ہیں، اس لیے عائشہ نے کہا کہ وہ جانا بھی آنے والی اپنے شوہر کے ساتھ، جبکہ اسے عائشہ کے ساتھ چھوڑ کر آریان برتھ ڈے پارٹی کی تیاریاں کرنے لگا۔ تقریباً 10:30 بجے کے قریب اس کے دوست بھی آ گئے تھے۔ عمران اور رضی سے تو عائشہ ایک بار پہلے بھی مل چکی تھی اپنے گھر پر خان صاحب کے قتل کیس کے دوران، لیکن اسے کبھی بھی یہ نہیں لگا کہ طاہا بھی یہاں آئے گا۔ اس کی حقیقت سے تو بہت اچھی طرح واقف تھی، لیکن اس طرح سے اس کا آ جانا عائشہ کو حیران کر گیا تھا۔ کیا وہ جانتا تھا کہ عائشہ اس کی حقیقت سے واقف ہے؟ عائشہ نے سوچا تھا، لیکن وہ تو اسے مخاطب کیے بنا ہی آرین کی طرف مصروف ہو گیا۔ عائشہ کو تو اس طرح سے نظر انداز کر دیا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہیں ہو۔ وہ تینوں عائشہ کو ہیلو ہائی کر کے آرین کی مدد کے لیے چلے گئے، جبکہ اریشفا کو یہی لگا کہ وہ چھٹی کا دن اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، جس طرح سے اس نے اریشفا کو دوستوں کو گھر پر بلایا تھا۔ اپنی برتھ ڈے تو اس کے دماغ میں بالکل بھی نہیں تھی، اور پھر تقریباً 11 بجے جانا، اور اس کے ساتھ وہ پیارا سا آدمی جان تھا جسے وہ اس سے ملوانا چاہتی تھی۔ اس کے بارے میں جانا پیپرز کے دوران اسے اتنی باتیں کر چکی تھی کہ اریشفا کو اس سے ملنے کا تجسس جاگ اٹھا تھا، اور آج اس سے مل کر واقعی وہ اسے ایک بہت اچھا انسان لگا۔ عائشہ جانا سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اور جان سے مل کر بھی اس کو کوئی پرانی فیلنگز نہیں آئی تھی، اور نہ ہی جان نے ایسا کچھ محسوس ہونے دیا۔ اور آریان بھی جان سے نارمل انداز میں ملا۔ اریشفا کو جان بہت اچھا لگا، لیکن وہ اچانک نکاح کا سن کر وہ حیران ہوئی۔ عائشہ بھی سمجھ گئی تھی کہ جان نے جانا کے سامنے کوئی اور ہی کہانی بنا رکھی ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ جانا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ اسے لگتا تھا کہ جانا جان کی حقیقت سے بے خبر ہی رہی، یہی بہتر تھا، کیونکہ جانا کے لیے جان کی حقیقت کو قبول کرنا ایک بہت مشکل مرحلہ تھا۔ عائشہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا، نہ جانے جانا کہ زندگی آگے کون کون سے موڑ لے گی۔ جان کے ساتھ اس کی زندگی بہت مشکل ہونے والی تھی۔ عائشہ اور جان عرشی کے ساتھ تھی، جبکہ آریان جان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ تاہا عمران اور عزیز کی مدد کر رہے تھے کام میں، جبکہ جان کو اس نے کوئی کام نہیں کرنے دیا کیونکہ وہ اس کے لیے مہمان تھا۔ اس سے پہلے وہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ اگر آریان کو اندازہ ہو جاتا کہ سامنے بیٹھا شخص وہی ہے جسے وہ پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈ رہا تو یقیناً حیران ہوتا۔ تے ہور کی آتے ہو گئی تے کی نام سی بغل میں بچہ تے شہر چ ٹنڈورا، ایدا دی کوئی محاورہ نا، وہ حساب ہو گیا۔ کدھر گیا؟ تو جان تم کیا کرتے ہو؟ میرا مطلب کیا کام کرتے ہو؟ آریان نے پوچھا، جبکہ طاہا کو تو پہلے اس پر شک تھا، اور اسی شک کو پہلے آریان کافی بار ظاہر کر چکا تھا کیونکہ عائشہ نے اسی کا نام لیا۔ اپنی بیوی سے عشق کرتا ہوں، اس کے علاوہ چھوٹا موٹا بزنس ہے اسپورٹس کا، اس کو ہینڈل کرتا ہوں۔ اس نے دوستانہ انداز میں جواب دیا تو آریان مسکرایا۔ بالکل، آج کے زمانے میں سب سے اہم کام تو اپنی بیوی سے محبت کرنا ہے۔ اگر بیوی ناراض ہو جائے تو منانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ویسے تمہاری نئی شادی ہوئی، لیکن میری شادی 1.5 مہینہ پرانی ہو چکی ہے۔ اگر چاہو تو میں تمہیں ٹپس دے سکتا ہوں۔ فیوچر میں جانا تم سے ناراض ہو تو آریان کا انداز بھی دوستانہ تھا۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اپنی بیوی کو بہت آسانی سے ہینڈل کر سکتا ہوں۔ لیکن اگر تمہاری آفر محدود مدت کے لیے تو میں ضرور تم سے مشورہ لوں گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اینی ٹائم، آریان نے مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا پر سر کو ذرا سا خم دیا۔ ابھی تک اس کی کسی بات کی کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ اس کا تعلق 20 سے ہو سکتا ہے، لیکن طاہا کا شک اب بھی برقرار تھا، جبکہ عمران اور رضی کو ایک نارمل سا انسان لگا۔ 20 سے اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے، یہ سوچ ہی انہیں فضول لگ رہی تھی، لیکن آریان اس کیس کو حل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اس کیس نے اس کی راتوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھی، اور اب تو ذرا سی روشنی ملی تھی، اور اسی روشنی میں وہ اس کیس کو حل کر دینا چاہتا تھا۔ یہ اس کی لائف کا سب سے مشکل کیس ثابت ہوا تھا۔ اسے بھی جان بہت نارمل انسان لگ رہا تھا، اس پر شک کرنا بے وقوفی تھی، لیکن شاہ کا شک وہ ضائع نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہ اس کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا، اس کی ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا، لیکن ابھی تک اسے کچھ بھی ایسا محسوس نہ ہوا جسے وہ لے کر جان کو غلط سمجھتا۔ جان بڑی شے، بڑا ڈرامے باز آدمی ہے۔ پارٹی تیاری مکمل ہوتے ہی تقریباً 4 بجے کے قریب وہ ہر قسم کی لائٹس آف کر دی گئی، یہاں تک کہ کھڑکیاں بھی بند کر دی گئی تاکہ باہر کی روشنی اندر نہ آئے۔ اس نے جانا کے موبائل پر میسج کیا کہ وہ اریشفا کو لے کر باہر آ جائے، اور پھر کچھ ہی دیر میں اریشفا نے اندھیرے سے قدم رکھا۔ اس وقت قدر اندھیرا دیکھ کر اسے بھی حیرت ہوئی۔ اپنے گھر میں ایسا اندھیرا دیکھنے کی عادت نہیں تھی، اسے ساری لائٹس آف کیوں تھی، اور دن کی روشنی میں اس طرح سے ساری کھڑکیاں دروازے کیوں بند کر دیے گئے تھے؟ وہ سوچتے ہوئے آگے بڑھی جب اچانک لائٹس آن ہوئی اور سب نے اسے مبارکباد دینا شروع کر دی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر اریشفا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سب گنگنا رہے تھے، جبکہ اریشفا پریشانی سے حال کے ایک کونے کی تیاری دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ کب ہوا؟ وہ سب لوگ اس کی برتھ ڈے کی تیاری کر رہے تھے، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ سب باری باری سے ملتے ہوئے مبارکباد دے رہے تھے۔ عمران اور عزیز کے لیے اسپیشل گفٹ لائے تھے۔ جان اور جانا نے بھی اسے بہت پیارا گفٹ دیا، عائشہ نے بھی اسے گفٹ دیا، جبکہ آریان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں اپنا گفٹ تمہیں رات کو دوں گا، اپنے والے اسٹائل میں۔ اس کی سرگوشی پر وہ شرماتے ہوئے سر جھکا گئی۔ کہ ایک بہت خوشگوار ماحول میں کاٹا گیا۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کی سالگرہ کا یہ دن آریان نے بے پناہ محبتوں سے منایا تھا۔ اسے بھی یاد نہیں تھا کہ آج کے دنوں پیدا ہوئی تھی، اور آریان کے علاوہ تو ویسے بھی آج کل اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ آریان کی محبت نے اسے دنیا بھلا دی تھی، لیکن آج وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کتنی اہم ہے آریان کے لیے۔ اس نے اسے خوش کرنے کے لیے اس کی سالگرہ منائی، اس کے دوستوں کو بلایا۔ کتنا پیارا تھا وہ شخص، اس کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی کا اتنا خیال رکھتا تھا، ہر وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا کرتا رہتا جس سے وہ خوش ہوتی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی اتنی حسین ہو جائے گی، اتنا پیار کرنے والا شخص اس کے نصیب میں لکھا کیا ہوگا۔ وہ تو بچپن سے اپنے آپ کو ایک بوجھ سمجھتی تھی، اپنے نصیب پر تو اسے یقین ہی نہیں تھا کہ تائی کی باتیں کون پیائے گا تجھے، تو گھونگی کو
تو جیسی گونگی کو تو جب بھی یاد آتی وہ سجدے میں گر کر اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی، کیونکہ اس نے جو اس کے نصیب میں لکھا تھا وہ تو نصیب والوں کو بھی نہیں ملتا۔ بے شک نصیب لکھنے والا وہ تھا اور اس سے بہتر کوئی نہیں، نو ڈاؤٹ۔ لوگوں کی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہے جو اللہ پاک نے آپ کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، اور اللہ پاک کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد آریہ نے عمران الرزیق سمیت طاہا کو بھی گھر صاف کرنے پر لگا دیا۔ وہ تینوں گھر کا کونا کونا چمکاتے ہوئے اپنی کمر پکڑ چکے تھے۔ ارشفا کو تو آج کوئی کام کرنے سے صاف منع کر دیا گیا۔ آریہ نے کہا کہ آج اس کی سالگرہ کا دن ہے تو اسے کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا۔ جان نے بھی ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن آریہ نے کہا کہ وہ اس گھر کا جمائی راجا اور جان اس کی بہن ہے اور وہ پہلی بار اس کے گھر آئے، اس لیے پہلی بار کے لیے رائے تھا، اگلی دفعہ چاہے تو کام کر سکتا ہے۔ وہ تینوں کام میں جتے ہوئے تھے جب اچانک عمران کے ہاتھ پر چھری لگی اور اس کا ہاتھ اچھا خاصا کٹ گیا۔ سب پریشانی سے اس کے آگے پیچھے کھڑے تھے جبکہ جان کا فاصلے پر کھڑا تھا، اور یہ بات آریہ نے نوٹ کر لی، لیکن پھر نہ جانے جان کو کیا وہ اچانک اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کہیں اٹھ کر باہر جانا کسی سے بھی چھپا نہیں رہا، لیکن عمران کے ہاتھوں سے بہتا خون ان کی پریشانی کی وجہ بنا۔ تھوڑی دیر کے بعد مرہم پٹی ہو گئی تو جان واپس ان کے پاس اندر چلا، طاہا سے رہا نہیں گیا اور پوچھنے لگا، جان جب عمران کو چوٹ لگی تم باہر چلے گئے، خیریت تو تھی نا؟ ہاں سب خیریت تھی، وہ دراصل مجھ سے خون دیکھا نہیں جاتا، بہتا ہوا خون دیکھ کر میرا سر گھومنے لگتا ہے، چکر آنے لگتے ہیں، سچ کہوں تو اب بھی میرا دماغ گھوم رہا ہے، اس لیے اس وقت باہر چلا گیا۔ جان کے انداز پر آریان کو ہنسی آ گئی اور اس طرح ہنستے ہوئے ان لوگوں نے طاہا کی جانب دیکھا جیسے کہہ رہا تمہیں واقعی لگتا ہے کہ یہ بیسٹ ہے۔ کم آن جان، یہ لڑکیوں والا ڈائلاگ مت بولو، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں یار میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے کبھی بھی بہتا ہوا خون نہیں دیکھا جاتا، اور خاص کر اپنا خون بہے تو میری جان جانے لگتی ہے، جیسے میرا سارا خون جسم سے بہہ جائے گا اور میں مر جاؤں گا۔ موت کا ہو تو ڈر تو ہر کسی کے دل میں ہوتا ہے۔ جان نے مسکین سی صورت بنا کر کہا، گھبراؤ نہیں جان، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ تم نے کبھی کسی کا خون بہتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی دیکھو تو بہتر ہے، کیونکہ یہ منظر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ہم دن رات ایسے لوگوں کو بیچ میں گھومتے ہیں، یہ ایک بہت خطرناک ایکسپیرینس ہے اور میری یہی خواہش ہے کہ تم اسے بالکل بھی فیس نہ کرو۔ آریہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جان نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ طاہا کو اپنی بے وقوفی کا شدت سے احساس ہوا۔ پاگلوں تانوں سارے نوں پاگل بنا رہا، اور جڑے ٹوکے ٹوکے تے نہ وڑدا ہے گا نا لوکاں دے پیس پیس کر دیندا، ہن دیکھو کڈا وڈا ڈرامے گیر ہے۔ ویسے جان جب جان کی اچانک کی نظر عائشہ کی طرف اٹھی جو ساکسی بیٹھی سے دیکھ رہی تھی، نہ جانے کہ اسے دیکھتے جان کے چہرے پر تبسم سا بکھرا، اور عائشہ بیٹھی بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن اپنے سامنے سوہم کی لاش سے نکلتے خون کے فواروں کی طرف چلا گیا۔ اگر آج اس کے بس میں ہوتا تو جان کے ایوارڈ سے ضرور نوازتی، تے ہور کی جان ڈرامے گیری دے وچ جان نے نا ایوارڈ تے بندا جان دا۔ شام ہوتے سب لوگ اپنے اپنے گھر جا چکے تھے، سارا کام عمران طاہا اور رضی ختم کر کے گئے تھے۔ ارشفا کے پاس کوئی بہانے نہیں تھے جلدی کمرے میں نہ جانے کا، اور آریان بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنا گفٹ لیے اپنے وعدے کے مطابق گفٹ بھی تو دینا تھا، اور وہ اس کی شدتوں سے گھبراتی آج بھی کافی لیٹ کمرے میں۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو سامنے بیڈ پر خفا خفا سا بیٹھا تھا۔ سارا کام تک ختم کروا دے، 2 گھنٹے سے کچن میں کیا کری ہو؟ اسے کمرے میں آتے دیکھ کر بیڈ سے اٹھا اور اس کے سامنے آ کر سوال کرنے لگا۔ ارشفا ہاتھ ملتے بنا کوئی جواب دیے نظر جھکائے کھڑی تھی جب آریان نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے اس کا سر اونچا کیا۔ غلط بات ارشی، میرا دل کر رہا ہے تمہیں اس غلطی کی سزا دوں، لیکن آج نہیں۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے اور یہ رات بھی بہت اسپیشل ہے، اور اس میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا بلکہ بہت خوبصورت سا تحفہ دوں گا۔ یہ گفٹ میں نے 3 سال پہلے خریدا تھا، بس یہ سوچ کر کہ اگر مجھے ایک پیاری سی بیوی مل گئی تو میں اسے دوں گا، شادی کے بعد اس کی پہلی سالگرہ پر۔ دیکھتے سی آریان نے ہر چیز سے پہلے گفٹ خرید کے رکھا ہوا، تو کیا تم اس گفٹ کی خوبصورتی کو بڑھانا چاہو گی؟ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ بریسلیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مسکرایا۔ ایک بہت خوبصورت نفیس بریسلیٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ آریان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور وہاں اپنا بریسلیٹ پہنانے لگا جو اس کی خوبصورت کلائی پر بہت جچ رہا تھا۔ یہ ہو گیا تمہارا گفٹ، اور اب میں ریٹرن گفٹ لوں گا۔ اور ابھی گفٹ کو دیکھ رہی تھی جب آریان کے الفاظ اس کے کان میں پڑے، اس نے بے اختیار سر اٹھا کر دیکھا، وہ تو جیسے اسی کے انتظار میں تھا۔ اس کے اوپر دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے ایک ایک نقش کو لبوں سے چومتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنی تشنگی مٹانے لگا، اور پھر ساری رات وہ اس کی محبتوں کی بارش میں بھیگتی چلی گئی۔ زندگی پرسکون اور خوبصورت تھی، اب آریان کی سنگت کے علاوہ کسی چیز کی خواہش نہیں تھی۔ جان تم اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اب چکر تو نہیں آ رہے؟ جانا فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا۔ اب بہتر فیل کر رہا ہوں، لیکن ابھی بھی وہ خون میری آنکھوں کے سامنے، وہ کیا ہے نا مجھے سرخ رنگ دیکھتے الجھن ہونے لگتی ہے، اور خون کا سنتے میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ اس وقت بھی مجھے چکر آ رہے ہیں۔ وہ اتنے سیریس انداز میں کہہ رہا تھا کوئی بھی اس پر یقین کر لیتا۔ جان تم روم میں چلو، میں تمہاری جوس بنا کر لاتی ہوں، اس سے تم بہتر محسوس کرو گے، جانا نے فکر مندی سے کہا، اور جان اسے اس موڑ سے ہٹانے کے لیے صرف ہاں میں سر لایا اور بیڈ روم میں چلا گیا۔ جبکہ اس کی فکر میں پریشان ہوتی وہ سیدھی کچن کی طرف آ گئی، جبکہ جان ان سب بے وقوفوں کی بے وقوفی پر ہنس رہا تھا۔ کل کتنی آسانی سے وہ خون سے گھبرانے کے بہانے وہاں سے نکلا اور امجد خان کو ختم کر کے ان لوگوں کے بیچ واپس آ گیا، اور سب بے وقوف یہ سمجھتے رہے کہ جان خوف زدہ ہو گیا۔ خون دیکھ کر اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ جان 15 منٹ کے دوران کہاں گیا تو پاگل ہو جاتے۔ گل تو صحیح ہے، 15 منٹ دے وچ ایک قتل کر کے تو واپس آ گیا تو سارے پاگل سمجھ رہے کہ ان دی طبیعت خراب ہو گئی سی، اور جانا اس کی فکر میں پاگل ہو رہی تھی کہ نہ جانے جان کو خون دیکھتے کیا ہوگا۔ وہ اس کے لیے جوس بنا کر لائی، تب بھی جان نے منہ سیدھا نہیں کیا، کیونکہ وہ اسے اپنے جھوٹ پر یقین دلانا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب رہا۔
عائشہ بیکار میں اتنی پریشان ہو رہی تھی، جانے سب کچھ ہینڈل کر لیا، وہ بھی اتنے اچھے طریقے سے، کسی کو اس پر شک بھی نہیں کیا، لیکن اس کی ایکٹنگ دیکھ کر عائشہ کا بھی دماغ گھوم گیا تھا۔ باندھا سی تیرا تے باندھا سی عائشہ کو منا دماغ، کیا ڈرامہ کیا تھا اس نے اتنی آسانی سے، وہ اپنے اوپر سارے شک ہٹا چکا تھا۔ عائشہ جیسا چاہتی تھی ویسا ہو چکا تھا جس کے لیے وہ بے فکر ہو گئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی، اس کی سوچ طاہا کی جانب کی، کیسے اگنور کر رہا تھا وہ اسے، جیسے آج تک کسی نے اس طرح سے نظر انداز نہیں کیا، یہاں تک کہ جو لوگ اسے پسند نہیں کرتے وہ بھی ایک نظر اٹھا کے اس کی جانب دیکھتے ضرور تھے، اور بانسری پہ جانے والا اسے نظر انداز کر گیا۔ اس کو سوچتے ہوئے اس کے سینے میں غصے کی ایک لہر اٹھی، نہ جانے کو طاہا کا یوں نظر انداز کرنا اسے بہت کھلا تھا۔ اب پتر دن کھلنا بھی شروع ہو گیا، کچھ تو گڑبڑ دیا۔ تم مجھے کیا نظر انداز کرو گے طاہا بخاری؟ نظر انداز تو میں تمہیں کروں گی، اگر تمہیں مجھ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تو میں بھی تمہاری مری نہیں جا رہی، اس نے غصے سے کہا، لیکن پھر اپنے لفظوں پر غور کرتے ہوئے خود ہی پریشان ہوگی۔ اگر وہ بانسری پہ جانے والا سیکرٹ ایجنٹ مجھے نظر انداز کرا تو یہ تو اچھی بات ہے، مجھے اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کا نظر انداز کرنا اسے برا لگا تھا، تبھی تو اس کا دل اسے سوال کرنے لگا جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں عائشہ چاہتی تھی کہ طاہا اس کے پیچھے ایسے ہی گھومتا رہے جیسے پہلے گھومتا تھا، اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتا، ہر وقت اس کے آس پاس رہتا، لیکن نہ جانے کہ اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ بدل گیا ہے۔ کل پہلی بار اس نے اسے نظر انداز کیا اور اس سے لگ رہا تھا جیسے اب وہ اس اگنورنس ختم نہیں ہوگی۔ وہ تینوں بیٹھے کہکہ لگا رہے تھے، جبکہ طاہا صرف ان کے کہکے سن کر شرمندہ ہو رہا تھا۔ جان کو آریان کے گھر پہ آنے سے پہلے اس نے ان کو تیار کر رکھا تھا کہ اس کے ایک ایک موو پر نظر رکھیں۔ وہ بیسٹ ہو سکتا ہے وہ صرف عائشہ کا شک نہیں، عائشہ نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا، لیکن اب جان سے ملنے کے بعد ان تینوں کو موقع مل گیا تھا اس کا مذاق اڑانے کا، جسے وہ بھرپور انجوائے کر رہے تھے۔ یار بس کر دو ٹھیک ہے، مجھے غلط فہمی ہوگی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم لوگ اس طرح سے میرا مذاق اڑاؤ، طاہا نے برا منایا۔ یار طاہا کی شک کرنا ہی تو کسی ایسے آدمی پر شک کرتے جو کم از کم بیسٹ کے ایک ناخن کے برابر تو ہوتا، اس بیچارے کو تو خون سے ہی ڈر بھی لگتا ہے جسے تم نے بیسٹ بنا دیا۔ عمران نے کہا، میرے خیال میں تم لوگوں کو میرا مذاق اڑانے سے بہتر کام ملے ہوئے ہیں، جاؤ اور بیسٹ کو ڈھونڈو۔ ان لوگوں سے تنگ آ کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ تینوں اس کے جاتے ایک بار پھر کہکہ لگا اٹھے۔ جان کے بارے میں ان لوگوں نے بہت غلط سمجھ لیا، وہ ایک بہت اچھا انسان تھا، ان کو دیکھتے گھبرا جاتا تھا، لیکن اس میں کوئی برائی نہیں تھی، اور جانا کہ اس کی محبت دیکھ کر بھی آریان کو خوشی ہوئی۔ جانا جیسی پیاری لڑکی کے لیے ایک پیارا سا لڑکا جو یقیناً اسے بہت خوش رکھے گا۔ اس کی آنکھ صبح 9:30 بجے کے قریب کھلی، وہ اس کے بالکل پاس گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے مسکرا کر ایک نظر جان کو دیکھا، پھر اس کے قریب سے اٹھنے لگی، اس سے پہلے وہ اس سے جان اپنے شکنجے میں پھنسا لیا۔ روشنی ہوتی تو نہیں اور تم بھاگنے نکلتی ہو، جبکہ جانتی ہو جو رات کے اندھیرے میں تمہیں قید کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں دن کی روشنی میں قید کرنا اتنا مشکل نہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹتا بیڈ پر لٹاتے خود اس کے اوپر آ کر اسے خود میں قید کر چکا تھا۔ اب کہاں بھاگو گے جان؟ اب تو دن میں تمہارا اور رات بھی تمہاری، اسے اپنی گردن پہ جھکتے دیکھ کر وہ آنکھیں بند کر گئی۔ مطلب کہ تمہیں یہ قید منظور ہے؟ اس کی بات نے شاعری سے خوشی دی تھی۔ تمہاری محبت کے ساتھ سب منظور ہے، محبت سے بولی، رب اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی، لیکن باہر صوفے پر پڑے اپنے موبائل کی تھوڑی تھوڑی آواز آئی تو وہ چونکی۔ جان لگتا ہے میرا فون بج رہا ہے، وہ جان کو مکمل بہکتے دیکھ کر بولی۔ ابھی سے نہیں، نہ جانے کتنی دیر سے بج رہا ہے، بڑے کوئی ڈھیٹ ہے یہ انسان، پتہ نہیں تم مصروف اپنے شوہر کو لبھانے میں، لیکن پھر بھی فون پر فون کیا جا رہا ہے، وہ بہکے سے انداز میں بول کے اسے پھر سے قید کر چکا تھا۔ جان اتنی دیر سے فون بج رہا، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اگر تم جاگ رہے تھے تو وہ اس کی باہوں میں قید توڑتے ہوئے کہنے لگی، تم تو زندگی بھر قید کی بات کر رہی ہو، تو ایک فون کے بہانے اس قید سے رہائی چاہتی ہو؟ اس کا انداز سے اچھا نہیں لگا، تبھی وہ جتلاتے ہوئے بولا، اور جانا بے بسی سے اٹھتے ہوئے واپس لیٹ کے اور آنکھیں بند کر گئی۔ جان کو اس کا انداز پسند ہے، وہ مسکراتے ہوئے اس کی شہرک پر اپنے لب رکھ چکا تھا، اور پھر یہ قید سخت سے سخت ہوتی چلی گئی، اور اب جانا کے پاس اسے برداشت کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اچھا جی۔ کل رات جب وہ پارٹی میں تھے تب امجد خان کو کسی نے بے دردی سے قتل کر دیا ہوئی ہے، انہیں قتل کیا جنہیں نا خون تو بڑا ڈر لگتا۔ انفارمیشن کے مطابق قتل دوپہر 3 بجے سے رات 9 بجے کے دوران ہوا، مطلب تب جب وہ لوگ پارٹی میں تھے۔ لاش کی حالت ہمیشہ والی تھی، دیکھا جانا بھی کسی عام انسان کے بس سے باہر تھا۔ اس کلب میں پولیس نے چھاپا مارا جہاں سے اسمگلنگ کی گئی، تقریباً 24 لڑکیاں روتی پیٹتی تڑپتی نکالی گئی۔ لڑکیوں کی حالت اتنی خراب تھی کسی کو بھی ان پر ترس آ رہا تھا، جبکہ 26 کلو ڈرگس کے ساتھ بھاری تعداد میں اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ امجد خان کا نام اس سب کلب کے آنر میں شامل تھا۔ سب کو یہ لگا کہ 20 نے لوگوں کو قتل ان لڑکیوں کو اسلحہ اور ڈرگس کی وجہ سے کیا۔ اتنا سب کچھ غلط کرنے کے باوجود وہ قانون کی غلط لسٹ میں شامل نہیں تھا، اور صحیح کام کو غلط طریقے سے کرنے کا عادی تھا، لیکن جو بھی کر رہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ آج ان بے گناہ لڑکیوں کو ایسی حالت میں دیکھ کر اسے 20 کے کام سے خوشی ہوئی۔ امجد سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے، لیکن کاش قانون کو اتنی طاقت بخشی جاتی کہ وہ ایسے لوگوں کا صفایا کر پاتے۔ کیوں ہمارے معاشرے میں ایسے درندوں کے لیے درندہ ہی جاگتا ہے؟ آریان نے تلخی سے سوچا، لیکن سوائے سوچنے کے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بندوق سے نکلی جانے والی ایک ایک گولی کا اسے حساب دینا پڑتا، لیکن 20 اس حساب سے بری تھا، وہ چاہے کچھ بھی کرے کوئی نہیں تھا اسے پوچھنے والا۔ آریان بھی 20 کو لے کر اپنی سوچ بدل رہا تھا، لیکن وہ اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا تھا وہ ایک غلط کام کر رہا ہے۔ کسی کا غلط کرنا اور پھر یوں بے دردی سے اس کی لاش کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دینا انسانیت تو ہرگز نہیں تھی۔ وہ صحیح کام کر رہا تھا، اور اس بات سے آریان بھی پرسکون تھا، لیکن وہ غلط لوگوں کے ساتھ انتہائی غلط کر رہا تھا، اور آریان اسی لیے پریشان تھا۔ 20 کے ساتھ اس کی کوئی پرسنل دشمنی نہیں تھی، وہ ان لوگوں کی بہت مدد کر رہا تھا، لیکن پھر بھی شہر میں بڑھتے قتل بھی تو 20 کی دہشت کو بڑھاتے جا رہے تھے۔
जाना शावर लेने जा चुकी थी जबकि जान के उठकर बाहर आ गया, लेकिन सामने टेबल पर इसका फ़ोन बजता देखकर वो फ़ोन उठाने की नीयत से आया तो स्क्रीन पर बाबा लिखा देखा। इसके चेहरे पर एक पूरी इसरार से मुस्कुराहट आ रुकी। इसने फ़ोन उठा लिया। अस्सलाम वालेकुम ससुर साहब, कैसे हैं आप? इसकी आवाज़ में अजीब सी खिलखिलाहट थी जिसे अकबर साहब ने गहराई से महसूस किया, लेकिन जाना के नंबर पर इसकी आवाज़ सुनते वो सुनाटों में आ गए। जान, तुम मेरी जाना कहाँ ले गए तुम मेरी बेटी को? वो किसी गहरी खाई से बोल रहे थे। इस जान से दूर करने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया था। अपनी बेटी की पहचान बदल दी, इसे खुद से दूर कर दिया, बरसों से हॉस्टल और अलग अलग मुल्कों में धक्के खाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन जिसके लिए वो सब कुछ करे थे वो तो इसे हासिल कर गया था। कौन जाना? आपकी बेटी कौन? आपने तो कहा था कि जाना मर चुकी है और जाना के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आपकी कोई और बेटी भी है थी। इसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। वो अपने लफ्ज़ों पर पछताए। बकवास बंद करो। मेरी बेटी कहाँ है? कहाँ ले गए तुम इसे? तुमने ठीक नहीं किया जान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बेटी को छोड़ दो। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, सब कुछ माजी में हुआ। अब तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। वो गुस्से से गुर्राए। वो मेरी बीवी थी, माजी में भी और अब भी। कुछ भी नहीं बदला और एक शौहर अपनी बीवी पर हक रखता है। इसके अंदाज में जान के पुरसुकून रवैये में कोई बदलाव नहीं है। नहीं है वो तुम्हारी बीवी, समझे? तुम नहीं मानता मैं इस बचपन के निकाह को, ना ही मेरी बेटी मानेगी। वो गुस्से से बोले। आप नहीं मानते तो ना माने ससुर जी, और अगर आपकी बेटी इस बचपन के निकाह को नहीं मानती तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इस निकाह को तो वो मानेगी जो अभी 2.5 माह पहले हुआ है। इसका मुस्कुराता अंदाज़ ज़रा भी नहीं बदला। नामुमकिन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी बेटी कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। वो इनके लहजे में यकीन था। लेकिन ऐसा हो चुका अकबर साहब। आपकी बेटी ने ना सिर्फ मुझसे निकाह किया बल्कि अपने दिलो जान से मुझे अपना शौहर तस्लीम कर लिया। वो इस वक्त भी मेरे साथ मेरे घर पर ही है। वैसे ये बात तो आप जानते होंगे, आखिर 2 दिन हो गए आपको तुर्की में आए। पुरसुकून अंदाज में कहते हुए ने ये भी बता चुका था, कोई इनके एक मुँह पर नज़र रखे हुए। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? कुछ खबर है? अब आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। मैं तो आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ और बहुत जल्द सब कुछ आपकी बेटी भी जान जाएगी। मैं इसे बताऊँगा सब कुछ, माजी की एक एक बात जानने का। नहीं जान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने जाना को मेरा माजी बताया तो तुम्हें इसे अपना माजी भी बताना होगा। तुम्हें इसे बताना होगा कि तुमने अपनी माँ को कत्ल किया था। वो धमकियों पर उतरे, लेकिन जान के पुरसुकून लहजे पर रत्ती बराबर असर नहीं पड़ा। मैं फ़ख्र से बताऊंगा कि मैंने अपनी माँ को क्यों मारा, और मेरी बीवी भी मुझ पर फ़ख्र करेगी, लेकिन आप पर थूकना भी पसंद नहीं करेगी। बल्कि इसे तो आपको बाप कहते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होगी। तो क्या कहते हैं, बताऊँ इसे सब कुछ? इनकी धमकी पर जितना जान पुरसुकून था, जान की धमकी पर बंदर तक हिल उठे थे। अरे आपको तो चुप ही लगी ससुर साहब। बेहतर है कि आप ये चुप लगी रहे, क्योंकि अगर मैंने अपनी चुप तोड़ी ना तो फिर आप कुछ बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप खामोश रहें, खामोशी से मिडिल ईस्ट में अपनी बारी का इंतज़ार करते रहें। जान ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। मोबाइल पर आने वाली इसकी बाप की सारी कॉल डिलीट कर दी। मोबाइल सोफे पर फेंकते वो किचन में चला गया, जहाँ अपनी जाने के लिए कुछ स्पेशल बनाने का इरादा रखता था। हाँ ये जान, तेरे को ते बंदा हाथी जोड़दा, तू कुछ ना ही स्पेशल बनाए तो चंगी गल है, जिन्ना तू वो मेदे ते पिछली बारी जुलम किया सी ना। आयशा मेरी जान, ये क्या तुम सारा दिन घर पर बैठी रहती हो? बाहर निकला करो, दोस्तों से मिला करो। तुम तो मेरे साथ बंद कर रहे क्यों? इसकी अम्मी इसके पास बैठते से समझा रही थी। मामा मेरा दिल नहीं करता कहीं जाने को। जाना और रेशवा की शादी हो चुकी है, अब रोज़ इनके पास जाना भी अजीब लगता है। हॉस्टल में जितनी भी लड़कियों को जानती थी सब अपने अपने घर जा चुकी हैं, और तुर्की में तो मेरी दोस्ती नहीं, जाना और रेशवा के अलावा। अरे तुम्हारा एक दोस्त है तो सही, वो जो इस दिन घर पर आया था, तुम्हें कॉफ़ी पर ले गया था, क्या नाम था इसका? हाँ ताहा। इसे क्यों नहीं बुला रही थी? मामा का इसकी आदम बेचारी हरगिज़ पसंद नहीं आई। मामा वो बिज़ी होता है, काम करता है बेचारा, इसके पास इतना टाइम कहाँ कि मुझे लेकर कहीं बाहर आ जाए। और फिर अपना भी दिल नहीं करता मेरा कहीं बाहर जाने को, वो बेचारी से बोली। कैसे दिल नहीं करता आयशा? क्या हालत बना रखी है तुमने? कल से वही कपड़े पहने हुए, सुबह से बात तक नहीं लिया। तुम सारा सारा दिन घर पे रहती हो, मुझे तुम्हारी हालत बिल्कुल पसंद नहीं। जाओ जल्दी से चावल लेकर आओ, हम दोनों बाहर चलते हैं, दोनों माँ बेटी इंजॉय करेंगे। नहीं मामा, डॉक्टर ने आपको फिलहाल ट्रैफिक वगैरह में जाने से मना किया, और आपको तो पता है कि यहाँ कितनी ट्रैफिक है। आप फिलहाल यहीं पर रहें, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और भी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, इन्हें समझाने लगी। अगर ठीक हो ना, इसे कहते तो ठीक रहने से बेहतर कि बंदा ज़िंदगी को एंजॉय करे। आयशा मुझे तुम्हारी बेजार सूरत हरगिज़ पसंद नहीं बेटा, तुम्हारे लिए तो मैं जी रही हूँ, और तुम भी इस तरह रहोगे तो मेरी ज़िंदगी का भला क्या फ़ायदा? वो इसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। ओहो मामा, क्या हो गया आपको? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ, कहीं घूम फिर के आती हूँ। हो सकता है कोई जानने वाला मिल जाए, और अगर नहीं भी मिला तो पार्क में घूमकर कुछ देर इंजॉय करके वापस आ जाऊँगी। आयशा शुरू से ऐसी तबीयत की मालिक थी, इसे अकेले घर पर बैठना, टीवी देखना, मोबाइल यूज़ करना, ये सब कुछ अट्रैक्ट नहीं करता था। वो आज़ाद माहौल में उड़ने वाला परिंदा थी, इसे कैद हरगिज़ पसंद नहीं थी। और इसका यूँ अकेले घर पर बेजार रहना इसकी मामा को हरगिज़ पसंद नहीं था। इन्हें तो अपनी बेटी हंसती खेलती अच्छी लगती थी, तभी तो इसके इस तरह से मान जाने पर खुशी से खिल उठी थी। चलो हुण बाहर फिर कोई ना कोई लभ जाना, ताहा ही लभेगा। मामा की बात मानकर वो फ्रेश होकर बाहर आ गए, लेकिन अब कहाँ जाए कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। दोस्तों के साथ ज़िंदगी कितनी खूबसूरती से गुजर रही थी, और अब कॉलेज लाइफ ख़त्म होते ही सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। काश वो दिन वापस ला पाते, इसने बेख्तियार सोचा। अभी कुछ अर्से पहले कितनी खुशी से अपनी सहेलियों के साथ ज़िंदगी एंजॉय कर रही थी, और अब सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। ठीक कहते हैं लोग, बस स्कूल कॉलेज लाइफ ही होती है ज़िंदगी को खुलकर जीने के लिए। इसके बाद जिम्मेदारियों का पहाड़ सर पर ऐसे आकर टिकता है कि उतरता ही नहीं। वो अपनी सोच में मुस्कुराते हुए जाने कहाँ निकल गई, जब इसे सामने से ताहा नजर आया। इसका चेहरा खुशी से खिल उठा, दिल बेतरतीब धड़कने लगा। आज एक हफ्ते बाद मुझे नजर आना, जाने को इसकी नज़र बाकी हर नज़र से अलग थी। इसे ऐसा लग रहा था कि इस नज़र में वो इसे पहली बार देख रही है।
پتہ نہیں کیوں وہ اور اچھا لگنے لگا، اس کی نظریں سے ڈھونڈنے لگی تھی۔ وہ تیزی سے چلتی اس کے پاس آ رہی تھی اور اس وقت وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ ایک ہفتہ پہلے وہ مکمل نظر انداز کر گیا تھا۔ ہیلو طاہا، کیسے ہو تم تو شاید مجھے بھول ہی گئے ہو۔ اس دن آرین بھائی کے گھر پر تم نے مجھے بات نہیں کی، بہت برا لگا مجھے۔ نہ جانے کیوں وہ اس پر حق جتا رہی تھی، لیکن سامنے کھڑا شخص تو عجیب ہی موڈ میں تھا۔ ہاں عائشہ، میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ یہاں سے، میں یہاں اپنے کسی ضروری کام سے آیا ہوں۔ وہ آگے پیچھے دیکھتا اس سے کہنے لگا، ارے ایسے کیسے جاؤں یہاں سے، اور تمہیں کیا ضروری کام ہے بھلا، اور کس کو دیکھ رہے ہو تم؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم آگے پیچھے دیکھ رہے ہو۔ عائشہ کو اس کا انداز ہرگز پسند نہیں آیا۔ عائشہ تو سر سوار ہوئی جا رہی۔ عائشہ، میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں یہاں کام کے سلسلے میں آیا، تم جاؤ یہاں سے، تمہیں ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ بدتمیزی پر اترا۔ لاکھ لعنت تیرے تے۔ ویسے عائشہ رام ہے، طاہا تم مجھ سے اس طرح بات کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھے اگنور کر رہے ہو؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کیا میری کوئی بات تمہیں بری لگی ہے؟ عائشہ کا دل بیٹھنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا عائشہ، جاؤ یہاں سے، میں یہاں کسی ضروری کام کے سلسلے میں آؤں۔ اسے سمجھانے لگا، ایسا کون سا ضروری کام ہے جس کے لیے تمہیں اپنی دوست کو اگنور کرنا پڑے؟ وہ تب کر بولی، بولتا رہا ہوں کام ہے یار، تم تو پیچھے پڑ گئے، میری جان چھوڑو، بول رہا ہوں نا کہ بہت ضروری کام ہے، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ وہ بدلہازی سے بولا۔ عائشہ کو اس کا انداز بہت برا لگا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹاک ٹو می لائک دس طاہا بخاری؟ عائشہ غصے سے کہنے لگی، لیکن اس سے پہلے طاہا کا بھاری ہاتھ اس کے نازک گال پر آ لگا۔ عائشہ ششدر سے دیکھنے لگی۔ دور فٹے منہ طاہا نے چانڈ تے میرے بلو طاہا دے منہ تے بجے بغیرتا عورت ہاتھ اٹھا رہتا۔ وہ اسے ہر بری طرح کی امید کر سکتی تھی، لیکن وہ اس پر ہاتھ اٹھائے گا یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کب سے بکواس کر رہا ہوں، جاؤ یہاں سے، ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آتی تمہیں؟ گلے پڑ گئی ہو؟ میری آخر چاہتی کیا ہو مجھ سے؟ وہ انتہائی غصے سے اس کے منہ پر دھاڑا، جبکہ عائشہ ابھی تک بے یقینی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے اس کے چہرے کے تار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھی۔ مطلب کتنی گھٹیا حرکت کرنے کے بعد بھی شرمندہ تک نہیں تھا، اور پھر اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر پیچھے کی طرف دھکا دیا، اس کے لیے دوسرا جھٹکا تھا۔ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، آج کے بعد مجھ سے بات کرنے کی میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اگلا تھپڑ اسے زیادہ تکلیف دے ہوگا۔ وہ انتہائی غصے سے کہتا پیچھے کی طرف مڑا اور پھر تیزی سے قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ آگے کچھ فاصلے پر ایک بولڈ سی لڑکی اس کے سینے سے لگی ہوئی، وہ اپنے لبوں سے اس کے گال کو چھو رہی تھی۔ دور کھڑی عائشہ کا یہ منظر حیرت اور بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو اس کی دنیا بسی نہیں تھی اور اس نے کسی اور کو بسا لیا۔ انہیں سب چیزوں سے وہ بچنا چاہتی تھی، کہیں طاہا اسے نظر نہ آ جائے، کہیں وہ بے اختیار ہو کر اس کے پاس نہ چلی جائے۔ انہیں سب چیزوں سے تو اسے بے چین کر رکھا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا تھا، اور آج نکلی تو حقیقت کے کوڑے ایسے لگے کہ چلنے کی ہمت ہی نہ بچی۔ آج طاہا پر سے اعتبار اٹھ گیا تھا جو کبھی تھا ہی بھی نہیں۔ کتنی آسانی سے اس کی دل کی دنیا اجاڑ گیا تھا، وہ دنیا جو ابھی بسی بھی نہیں تھی، وہ خواب جو ابھی آنکھوں میں آئے تک نہیں تھے۔ ابھی تو اس نے اپنے سپنوں کی دنیا کو سجانا تھا، ابھی تو اسے اپنے خوابوں کا شہزادہ اس پتھر دل کو بنانا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اس کے خوابوں کے شہزادے اس کے خوابوں کو چکنا چور کر گئے۔ انسان ہر دکھ سے باہر نکل سکتا ہے، لیکن پہلی محبت کا دکھ جیتے جی مار دیتا ہے، اندر ہی اندر انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس کے بعد کوئی احساس باقی نہیں بچتا۔ پہلی محبت کبھی دل سے نہیں جاتی، وہ تو ابھی تک اس پہلی محبت کو تسلیم نہیں کر پائی تھی، اس شہزادے کو اپنے خوابوں کی تخت پر نہیں بٹھا پائی تھی کہ وہ اس کے دل کی سلطنت اجاڑ کر چلا گیا۔ اسے جان کے ساتھ رہتے 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور حیرت انگیز طور پر ابھی تک بابا کی کال نہیں آئی۔ اس میں خود تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بابا کو فون کر کے انہیں ساری حقیقت بتاتی، لیکن بابا کبھی اسے یاد نہ کرنے سے فون نہ کر اسے دکھ میں گرفتار کر رہا تھا۔ وہ بے شک اسے مہینوں یاد نہیں کرتے، لیکن وہ تو اس کے باپ تھے، اس کے لیے بے حد اہم تھے۔ وہ دن رات ان کے فون کا انتظار کرتی۔ اب ہاں، بندر ڈر بھی تھا کہ اگر بابا کو حقیقت پتہ چل گئی تو وہ کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے۔ اس نے سوچا وہ خود ہی بابا کو فون کر کے ان سے بات کر لے گی، لیکن اپنے آپ میں اتنی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ جانے سے فون ہاتھ میں پکڑے کسی گہری سوچ میں پایا تو اس کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا وہ میری پیاری سی بیوی اتنی اداس کیا؟ محبت سے پوچھنے لگا۔ جان، میں بابا سے بات کرنا چاہتی ہوں، بہت دنوں سے ان کا فون نہیں ہے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ 1-1.5 ہفتے یا 15 دن کے بعد وہ مجھے ضرور فون کرتے تھے۔ ویسے تو بہت وقت ہو گیا، میری آنٹی سے کوئی بات نہیں ہوئی، وہ مجھ سے ناراض ہو کر بابا کو میری جھوٹی شکایت کر دیں۔ اگر ایسا ہو تو بابا مجھ سے کافی مہینوں بات نہیں کرتے، لیکن اب تو وہ سب ٹھیک ہے۔ آنٹی نے مجھے فون کیا تو میں نے ان سے بہت اچھے سے بات کی تاکہ بابا مجھ سے ناراض نہ ہو۔ پھر نہ جانے کیا بات ہوگی کہ بابا مجھے فون نہیں کرے۔ وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے انہیں ہماری شادی کے بارے میں پتہ چل گیا، وہ تم سے ناراض ہو گئے ہو۔ جاننے سے نظروں کے آثار ملے، گہرے لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کی رنگت پل میں زرد پڑ گئی۔ اللہ نہ کرے بابا کو کچھ بھی پتہ چلے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو پتہ نہیں کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے، لیکن جان، یہ بات تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا، انہیں کس نے بتایا ہوگا؟ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جانا، میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، اگر انہیں پتہ چل گیا تو ہو سکتا ہے وہ تم سے ناراض ہوں۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کسی نے انہیں بتا دیا۔ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ اتنا مت ڈرو میری جان، تمہیں اس سچویشن کو جلدی فیس کرنا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اپنے بابا اور مجھ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے۔ وہ اسے مستقبل قریب میں آنے والے حالات سے آگاہ کر رہا تھا۔ پلیز جان، ایسے مت کہو، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اللہ نہ کرے مجھے تم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے، تم دونوں میرے لیے بہت اہم ہو، میں تم دونوں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ دل کی گہرائیوں سے کہہ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کل کو کیا ہو جائے، کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ لوگ مجھ پر کسی قسم کا جھوٹا الزام لگا کر تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کریں، مجھے دھوکے باز قرار دے کر تمہیں مجھ سے الگ کر دیں، یا وہ بہت بڑے لوگ ہیں جانا، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں تب تم مجھ پر بھروسہ کرو گی یا نہیں، شاید وہ اسے آزما رہا تھا۔ تم پر بھروسہ ہے جان، مجھے یقین ہے تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو گے، کبھی میرا اعتبار نہیں توڑو گے، نہیں تو توڑو گے نا؟ وہ اس کے سینے سے لگی آہستہ آواز میں بول رہی تھی۔ تمہیں اپنے انتخاب پر فخر ہوگا جانا، تم میری بیوی کہلاتے ہوئے فخر محسوس کرو گے، اسے اپنے ساتھ لگا گہرے لہجے میں بول رہا تھا۔
لیکن تمہارا انداز مجھے اب بھی اس بات پر پوری طرح یقین نہیں دے رہا کہ تم میرا ساتھ دو گی. تمہیں اب بھی یقین نہیں ہے کہ میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا. اس کے سوالی انداز پر وہ پھر سے کہنے لگا. جان میں تمہارے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں جانتی. وہ اپنے دل کا ڈر اس کے سامنے بیان کر گئی. جانا میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ میں کوئی غیر نہیں ہوں, تمہاری سگی پھپھو کا بیٹا, اور ہمارا نکاح بہت پہلے ہو چکا ہے. یہ کوئی ایسا راز نہیں جسے میں تم سے چھپا کر رکھوں گا. وہ کہنے لگا تو جانا حیرت سے اس کی چہرے کو دیکھنے لگی. یہ کون سا راز تھا جو آج تک اس پر فاش ہوا تھا؟ ہاں جانے یہ سچ ہے, میں کوئی غیر نہیں بلکہ تمہاری سگی پھپھو کا بیٹا. تمہارے بابا کو رشتہ تب قبول نہیں تھا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا. ہمارا نکاح آج سے 15 سال پہلے ہوا تھا, لیکن میری ماں کے انتقال کے بعد تمہارے بابا یہ رشتہ ختم کر دینا چاہتے تھے. انہوں نے تمہیں مجھ سے الگ کرنے کے لیے ممکن کوشش کی, جب یہاں تک کہ وہ بچپن میں طلاق چاہتے تھے. لیکن تب کم عمری اور ناسمجھی کی وجہ سے عدالت کا طلاق کا فیصلہ بالغ ہونے کے بعد پر چھوڑ دیا, تو تمہارے بابا نے تمہیں مجھ سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی. تمہیں پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈتے ہوئے میں یہاں پہنچا ہے. میری محبت اور لگن سچی تھی جانا, تب بھی تو میں آج تم میرے پاس ہو, میرے ساتھ ہو. لیکن مجھے ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ ساتھ ختم ہو جائے. میں جانتا ہوں کہ یہ راز تمہارے بابا نے تم سے چھپایا. جانا میں نے ہمیشہ تمہیں چاہا ہے. میرے دل کی دنیا کی صرف تم ہی ایک ملکہ ہو. آگے جو فیصلہ تم کرو مجھے منظور ہوگا, لیکن مجھے چھوڑ کر جانے کی بات مت کرنا. مجھ میں اور تم میں کوئی راز باقی نہیں. تم میرے بارے میں سب کچھ جان چکے ہو. وہ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گیا, جبکہ جانا ابھی تک حیرت اور بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھی بند دروازے کو دیکھ رہی تھی. جی تو گائز یہاں پہ یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ویسے تو آپ مجھے بہت مایوس کر رہے ہیں, تو امید کرتی ہوں کہ اب آپ لوگ اپنا رسپانس تھوڑا بہتر کریں گے. تو باقی انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.